नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह की खैरात से और तसद्दुक़ से अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला कोर्स तकमील के मराहिल में दाखिल हो गया और इंशाअल्लाह ये आगाज़ सफ़र है और आइंदा इससे ज़्यादा मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर और ये कोर्स भी और बेहतर कंटेंट के साथ ये रिपीट भी होगा और आइंदा और मज़ामीन सब्जेक्ट्स और स्पेशलाइज्ड एरियाज़ के अंदर कोर्सेज़ पढ़ाए जाते रहेंगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि पूरी ज़िंदगी इसके अंदर बसर हो जाए तो भी काफ़ी नहीं होती और नए से नए दरीचे और दरवाज़े वाह होते चले जाते हैं हर उस शख्स पर जो इस राह का मुसाफिर बनता है और इसमें सीखने की जुस्तजू करता है। तो ये आगाज़ है, तो आइंदा और भी चीज़ें बाकायदगी के साथ इंशाअल्लाह इसके अंदर ऑफ़र की जाती रहेंगी। अल्लाह पाक इस कोशिश को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। हाज़रीन मुकर्रम, आज क्योंकि इस कोर्स की आखिरी नशिस्त है और बहुत सारा कंटेंट लेक्चर्स के ज़रिए, और इसमें आपको मुबारकबाद है माशाअल्लाह। आपके इस कोर्स के अंदर आप लोगों को जामिया अल अज़हर के शेखुल हदीस के साथ भी एक तलम्मुज़ की निस्बत कायम हो गई और उन्होंने भी आपको लेक्चर दिया। और जब ये 2 माह का कोर्स और इसकी सर्टिफिकेशन लेकर जाएंगे तो आपके असातिज़ा में अब जामिया अल अज़हर के शेखुल हदीस भी शामिल हैं और उन्होंने भी आपको दर्स दिया और दीगर और मशाइख और स्कॉलर्स भी इसके अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इस कोर्स का हिस्सा बने। तो बहुत सारी निस्बतें और बरक़ात शामिल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स के ज़रिए। आज क्योंकि ये आखिरी नशिस्त है, अमूमन मेरी नज़र से आपकी आउटलाइन गुज़री जो कुछ यहाँ पढ़ाया जाता रहा है और बाद अज़ां जो क्वेश्चनेयर भी तैयार हुआ, आप लोगों ने एग्ज़ाम में अपीयर हुए और एक इम्तिहानी तरीके के साथ कामयाबी हासिल की, तो वो भी मेरी नज़र से तफसीलन चीज़ें गुज़री हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत के साथ वो सारी चीज़ की तैयारी की गई थी जो आप तक पहुंचाई गई है और उसके अंदर बहुत सारी तसव्वुफ़ की टर्मिनोलॉजीज़, ऐसे मज़ामीन कुतुब जो अमूमन अहलियान तसव्वुफ़ के यहाँ मकबूल हैं, मारूफ़ हैं, उनसे आपका तारुफ़ हुआ। आपके उम्मीद है आइंदा मुताला में वो अब शामिल रहेंगी। बहुत सारी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, नफूस की आभास हैं, दीगर उमूर हैं, उन सारी चीज़ों को बुज़ुर्गान दीन की मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं, तालीमात हैं, कुरान मजीद है, अहादीस मुबारका है, तो वो तमाम उमूर उन लेक्चर्स के ज़रिए आप लोगों ने उनसे अपना हिस्सा हासिल किया। आज मैंने इरादा किया कि इस इख्तितामी नशिस्त को टेक्निकल या तसव्वुफ़ की इल्मी अबहास पर कायम न किया जाए, बल्कि असल जो स्पिरिट है, जो दर हकीकत जिस मकसद के लिए इस इंस्टीट्यूट का क़याम भी अमल में आया और इस कोर्स में भी आप सब शरीक हुए, तो असल मकसद वो जो स्पिरिट है, वो एहसास, वो कैफियत जो इस कोर्स के इख्तिताम पर अपने साथ लेकर जो जाना है, मैंने इरादा किया कि उस पर बात की जाए कि वो क्या उमूर हैं दर हकीकत तसव्वुफ़ जिनको एड्रेस करता है। अगर फ़कत हमारा फोकस टर्मिनोलॉजीज़ पर रह जाएगा, अभास पर रह जाएगा, तारीफ़ात पर रह जाएगा, तो तसव्वुफ़ भी बाकी तमाम मज़ामीन और साइंसेस की तरह एक मज़मून बनकर रह जाएगा।
جیسے اسلامک اسٹڈیز کا آپ مطالعہ کرتے ہیں اور پھر امتحان کے ذریعے وہ کورس کلیئر کر لیتے ہیں، تو اگر ہم صرف کتب میں تعریفات بیان کردہ ٹرمینالوجیز ہیں اور انہی چیزوں کا مطالعہ کریں گے اور انہی تک اپنی اس تصوف سے متعلقہ تعلیم کو فوکس کریں گے تو پھر باقی مضامین کی طرح کی صورت بن جائے گی۔ تو در حقیقت تعلیمات تصوف اور علوم روحانیہ کا مخاطب ہماری روح اور ہمارا شعور ہوا کرتا ہے، یعنی دروس تصوف کا مزاج ہمیشہ فکری ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فکری ہوتا ہے، کہ یہ ہماری فکر کو مخاطب کرتا ہے اور ہمارے اندر ایسی کیفیت پیدا کرتا ہے اور ہمارے قلوب و اذہان کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ اپنے ذہن کو فقط جو کچھ آپ نے پڑھا ان سارے دروس میں، اگر صرف اس کو یادداشت کا حصہ بنائیں گے فقط، یا ڈائریز میں یا نوٹ بکس کے اندر درج کر کے گھروں میں لوٹ جائیں گے اور ویل انفارمڈ ہو جائیں گے ٹوورڈز ٹرمینالوجیز، تو آپ اس تعلیمات تصوف کا حق ادا نہیں کریں گے۔ در حقیقت یہ تمام چیزیں پڑھنے اور ان دروس کو سننے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو سمجھ کر واپس جب اپنی زندگیوں میں لوٹیں تو وہ چیزیں آپ کی زندگیوں میں داخل ہو چکی ہوں اور پریکٹس کے اندر شامل ہو چکی ہوں، تو پھر در حقیقت یہ 2 ماہ کا سفر جو اس کورس کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا تو وہ آپ کی زندگی کے اندر رونق اور رنگ بکھیرنے کا سبب بنے گا۔ اور اگر صرف یہ باتیں ہمارے قلب تک نہ پہنچیں اور صرف ذہن کی تختی پر رقم ہو جائیں تو پھر تو 4 سال بہت سی ڈگریز بھی کرتے ہیں اور آگے PhD تک انسان پڑھتا چلا جاتا ہے تو اس سے زندگی کے اندر تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپنے شعور کو اور فکری سطح کو آمادہ کیا جائے اور یوں بدلا جائے کہ ہماری زندگی بدل جائے۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ تصوف ہمیں آداب زندگی سکھاتا ہے۔ تصوف کیا کرتا ہے؟ آداب زندگی سکھاتا ہے۔ میں ایک قول سے آغاز کرنا چاہتا ہوں جو کہ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر اہل اللہ میں سے ہیں اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ مشائخ میں آتے ہیں۔ آپ نے ایک روز ارشاد فرمایا، اب یہ جو کورس آپ اٹینڈ کر رہے تھے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ایک روز آپ نے ارشاد فرمایا، اگر میں سمجھتا کہ کوئی علم زیر آسمان اس علم تصوف سے افضل و اشرف ہے تو میں اس کی طرف مائل ہو جاتا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ آسمان کے نیچے جتنے بھی علوم و فنون پائے جاتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ علم تصوف سے کوئی شے افضل ہے۔ اگر کوئی شے ہوتی تو میں یقیناً اللہ رب العزت نے جو مجھے بصیرت دی ہے میں اس کی وجہ سے اس علم کی طرف متوجہ ہو جاتا اور اس علم کے حاملین کی صحبت اختیار کرتا، لیکن کیونکہ میں نے جانا کہ علم تصوف کائنات میں سب سے اعلیٰ علم ہے جو کہ ہمیں ہماری حیات کا مقصد، اب یہ میں اضافی بیان کر رہا ہوں جو کہ ان کی تعریف میں نہیں ہے، کہ جو ہمیں ہماری حیات کا اصل مقصد بتاتا ہے اور اس سے آگہی فراہم کرتا ہے، تو اس لیے میں نے اپنی زندگی کو علم تصوف کے لیے وقف کر دیا اور اس میں داخل ہو گیا۔ ان لوگوں کے لیے جن کو حضرت جنید بغدادی کے بارے میں زیادہ واقفیت نہیں ہے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آغاز سفر سے ہی صوفی نہ تھے، آپ پروفیشنل ریسلر ہوا کرتے تھے اور معروف زمانہ ریسلر تھے۔
بغداد شہر کے سب سے معروف ریسلر تھے اور بادشاہ کی طرف سے لڑا کرتے تھے. اور اس زمانے کی جیسے یہ سپورٹس ہوتی ہیں نا، کرکٹ ہے، میچز ہیں، سارے دیکھتے ہیں، تو اس زمانے کی سپورٹس یہ تھی کہ بادشاہ کا تخت بھی لگتا اور پورا شہر جمع ہو جاتا اور ہفتے میں ایک دن مقرر کیا جاتا جس دن بادشاہ کا ریسلر بھی میدان میں اترتا اور پھر اوپن چیلنج دیا جاتا کہ بادشاہ کے ریسلر کو کون ہرائے گا، پہلوان کو کون ہرائے گا، اور پھر سامنے سے آنے والے لوگ اس سے مقابلہ کرتے. اگر کوئی جیت جاتا تو پھر بادشاہ اسے انعام و اکرام سے نوازتا. اور جو آفیشیل سرکاری ریسلر تھا جو کہ حضرت جنید بغدادی تھے، تو اس کی بادشاہ کی طرف سے تنخواہ مقرر تھی اور پھر انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا. تو وہ جاب تھی. تو وہ بادشاہ کے انتہائی مقرب تھے اور پورے شہر میں ان کی عزت تھی، چرچا تھا. ایک روز آپ میدان میں اسی طرح اترے، بادشاہ کا تخت لگا ہوا تھا، تو آواز دی گئی کہ آج کون لڑے گا بادشاہ کے ریسلر اور پہلوان کے ساتھ. تو سامنے سے ایک انتہائی نحیف، کمزور قدامت اور ساخت کا شخص وہ سامنے سے آیا. تو سارے لوگ جو تماشائی بیٹھے تھے وہ ہنسنے لگ گئے. اس نے کہا کہ یہ بڑے بڑے پہلوان، اور ان کی شہرت یہ تھی کہ آج تک حضرت جنید بغدادی کو کوئی ہرا نہ پایا تھا، کسی نے کبھی ان کو ہرایا نہیں تھا. یہ شہرت تھی، اس لیے بادشاہ کا اعتماد بھی تھا. تو وہ کمزور سا شخص سامنے سے آیا تو وہ سارے تماشائی ہنسنے لگ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ آج تک بڑے سے بڑے پہلوان نہیں ہرا سکے تو یہ کمزور شخص کیسے ہرائے گا. انہوں نے کہا واقعی لڑنا چاہتے ہو، کیوں اپنی ہڈی پسلی توڑوانا چاہتے؟ اس نے کہا ہاں میں لڑنا چاہتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں حضرت جنید بغدادی، اس وقت جنید بغدادی تھے، فقط حضرت نہ تھے، ایک پہلوان تھے. تو وہ انہوں نے کہا کہ میں ان کے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے تعجب کیا، کہا کہ اچھا بتائیں. وہ نحیف سا شخص جا کر اس نے کہا ایک ہی لمحے میں کہ میں سادات میں سے ہوں. اس نحیف شخص نے کہا میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آل سے ہوں اور انتہائی ضرورت مند ہوں. میں نے اپنی بچیوں کی شادی کرنی ہے اور مجھے انعام کی اشد ضرورت ہے. تم روز جیتتے ہو، اگر ہار جاؤ گے آج تو بادشاہ آج کی اس فائٹ کا انعام مجھے دے دے گا اور میں اس بہانے ان پیسوں سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر لوں گا اور میری ضرورت پوری ہو جائے گی، اور کوئی ذریعہ میرے پاس نہیں ہے. اور بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے ہوں، حضور کے خانوادے سے ہوں، نسل سے ہوں. میرے پاس تمہیں اس کے نتیجے اور جواب میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اتنا یقین رکھو کہ اگر میرے نانا کی خاطر آج تم یہ کشتی ہار جاؤ گے تو میرے نانا تمہیں ضرور کچھ دیں گے. بس اس نے یہ خالی دعویٰ کر دیا اور ایک ہی لمحے میں سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ایسا دہرایا آ گیا کہ پوری زندگی کا کیریئر ان کے سامنے ہے کہ بادشاہ کا اتنا مقرب ہوں، اتنی زمانے میں شہرت ہے، شہر بھر میں اتنی عزت ہے اور مالی طور پر بھی اتنا استحکام ہے، گھر بار دے رکھا ہے، ملازمین دے رکھے ہیں بادشاہ نے، ہر کوئی عزت کرتا ہے، بادشاہ اپنے قریب بٹھاتا ہے. اور پھر میری پوری زندگی کا ایک جو میرا نام ہے، پہچان ہے، یعنی آئیڈینٹی، یہ وہ چیز ہے نا جس کے پیچھے ہم مارے ساری زندگی آئیڈینٹی ڈیولپمنٹ میں گزارتے، اپنے تشخص کے پیچھے لڑتے ہیں، سازشیں بھی کرتے ہیں، منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں. کس شے کے لیے؟ آئیڈینٹی کے لیے، کہ میرا تشخص بن جائے، میری شناخت ہو. تو اس نے ایک لمحے میں ان سے ان کی شناخت مانگ لی، کیونکہ اگر وہ ہار جاتے اس نحیف سے شخص سے، اس کے بعد بادشاہ نے اپنے دربار سے بھی نکال دینا تھا، بے روزگار بھی ہو جانا تھا، اسی ایک لمحے میں جاب بھی چلی جانی تھی، عزت بھی جانی تھی، شہرت بھی جانی تھی، ہر شے مانگ لی اس نے ایک لمحے میں. اور دینے کے لیے کیا ہے؟ ٹینجیبل کچھ نہیں ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ امید دینے کے لیے امید ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام تمہیں اس کا ضرور صلہ دیں گے. ان کی اولاد کے لیے کچھ کرو گے تو ضرور اس کا
صلہ عطا فرمائیں گے، یعنی ایک امید دی جواب میں اس نے۔ اب یہ امید کا سودا تھا، یہ کیا تھا؟ کہیں میرے ساتھ، امید کا کیا اس کے پاس کچھ ٹینجیبل تھا دینے کے لیے کہ اس لمحے میں لین دین ہو رہا ہے، ایک ہاتھ سے کوئی شے پکڑائی جائے اور دوسری ہاتھ سے لے لی جائے؟ تو اس نے حضرت جنید بغدادی کو کیا دیا؟ امید دی کہ میرے نانا آپ کو کچھ دیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ اب ان کے سامنے ایک ایسا موقع تھا کہ اس سے امید بائے کر لیں یا اپنی پوری زندگی کا تشخص اور کیریئر بچا لیں، عزت اور نام و نمود بچا لیں۔ بس تھوڑا تفکر کیا اور انہوں نے اس سے امید خرید لی۔ یہ جو 2 ماہ آپ لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، یہاں کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ یہ امید کا سودا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ امید کا سودا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ ٹینجیبل ہے، یہ امید کا سودا ہے۔ وہ لوگ جو تصوف کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا دیتے ہیں، کیا لینے جاتے ہیں بزرگان دین کی صحبت میں؟ امید لینے جاتے ہیں۔ یہ وہ امید ہے جس کے اوپر بلائنڈ فیتھ ہے، جس پر اعتماد کر کے آگے چلتے ہیں۔ جس نے پہلے امید پر ہی اعتماد نہ کیا یا امید کا سودا خریدنے پر آمادہ نہ ہوا تو وہ آگے بڑھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے ملاقات کی امید ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نوازشات کی امید ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات کی امید ہے، ایک بہتر انسان بن جانے کی امید ہے۔ یہ ساری امید ہے نا، کیونکہ ابھی حاصل نہیں کیا، لیکن اس کی خاطر انسان جا کر بیٹھتا ہے، اس صحبت میں بیٹھتا ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس نے ایک لمحے میں حضرت جنید بغدادی کو امید بیچ دی اور آپ نے خرید لی، اور اس کے بعد اس نحیف سے انسان سے آپ وہ فائٹ ہار گئے۔ پورے شہر میں شام تک ان کی بدنامی ہو چکی تھی کہ وہ رستم زماں، اب وہ ہار گئے، اب وہ پہلے جیسی بات نہ رہ گئی۔ بادشاہ نے اسی شام ان کو ملازمت سے فارغ کر دیا، نکال دیا۔ بادشاہ نے اپنی قربت سے نکال دیا، دربار سے فارغ کر دیا، گھر واپس لے لیا، ملازمین واپس لے لیے۔ یعنی ایک لمحے میں جو کچھ تھا، اس ایک امید کی خاطر سب کچھ نیچے آ گیا۔ اب اس سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے، جب انسان امید کا سودا کر کے عازم سفر ہوتا ہے راہ سلوک کا، تو دنیا نے جو کچھ دیا ہوتا ہے وہ نیچے آ جاتا ہے۔ اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ رہنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی یہ سوچ کر چلے کہ میری دنیا بھی اس سے بہتر ہو جائے گی، اب تو میں اللہ کی راہ پر چل پڑا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نوازشات کی طرف چل پڑا ہوں، اب تو پہلے سے زیادہ کمفرٹیبل ہو جانا چاہیے، اب تو پہلے سے زیادہ میرے لیے آسانیاں ہو جانی چاہیے، میری زندگی کی آزمائشیں دور ہو جانی چاہیے، میری دعائیں فوری پوری ہو جانی چاہیے، ذہنی سکون ہو جانا چاہیے، میری آزمائشیں تو اب ختم ہو جانی چاہیے۔ انسان کے ذہن میں تو یہ سوال آ سکتا ہے نا کہ میری تو ساری آزمائشیں اب ختم ہو جانی چاہیے، لیکن اس واقعے میں ذرا غور کریں کہ وہ جب کوئی اس راہ کا مسافر ہوتا ہے تو رکاوٹیں تو شروع ہی تب ہوتی ہیں، اس سے پہلے تو شیطان بھی کمفرٹیبل ہوتا ہے، کوئی نہیں میرے جیسا ہی ہے۔ لیکن جب آدمی رخ بدل کے دوسری طرف چلنے کا ارادہ کرتا ہے اور تہیا کرتا ہے تو شیطان بھی تبھی پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو میرا حواری تھا، میرے جیسا تھا، میرا ہم سفر تھا، یہ کس طرف رخ کر گیا۔ بس پھر اور رکاوٹیں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں، اور پھر وہ آزمائشیں بھی جو پہلے دنیا کے رستے پر آ رہی تھیں ان سے زیادہ آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر انسان کے پائے استقامت متزلزل ہوتے ہیں، انسان ہل جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہیں میں غلط رستے پر تو نہیں چل پڑا، کیونکہ وہاں اس کی آزمائش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان سے ایک ہی لمحے میں سارا کچھ لے لیا گیا،
اور ان کا نام ختم ہو گیا. وہ جو شہرت تھی وہ شہرت ختم ہو گئی، شہر میں ذکر ختم ہو گیا، اور وہ اس پریشانی کے عالم میں رات آ کر سوچتے سوچتے سو گئے. تو تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لے آئے. وہ اس نحیف شخص کا وعدہ کہ میں تو کچھ نہیں دے سکتا، بس میرے نانا تمہیں ضرور دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری عطا فرما دی کہ اے جنید، بادشاہ نے تمہیں اپنی قربت سے دور کر لیا تو کیا ہوا، میں نے اب تمہیں اپنے قریب کر لیا. تو پھر دنیا کا بادشاہ قربت سے نکال دے، لیکن پھر کائنات کا بادشاہ پھر جب وہ قریب کر لے تو پھر ایسی لاکھوں دنیا کی قربتیں اس ایک قربت پر قربان ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں، اگر سمجھ آ جائے، شعور ہو اس قربت کا. اب وہ قربت بھی ایسی ٹینجیبل نہیں ہے کہ کوئی انویٹیشن کارڈ ملتا ہوگا اور پھر جا کر آپ کسی مجلس میں بیٹھتے ہوں گے. نہیں، اس کا ایک گریجول احساس ہے. جب انسان استقامت کے ساتھ اس راہ پر قائم رہتا ہے تو وہ گریجول احساس ہے جو بڑھتا چلا جاتا ہے اور ایک زمانے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ مجھے تو میرے مولا نے قریب کر لیا ہوا ہے. ایسے ایک دن میں اس کا احساس نہیں ہوتا. اچھا، یہ توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ حضرت جنید بغدادی کی طرح کوئی خواب میں آ جائے گا اور خبر دے دے گا. نہیں، وہ جنید بغدادی تھے. ویسا اخلاص بھی چاہیے کہ ایک لمحے میں اپنا سب کچھ لٹا دیا. اس درجے کا اخلاص کہ ایک لمحے میں آمادہ ہو گئے اور سب کچھ چھوڑ دیا ایک امید پر. کچھ دیکھا بھی نہیں ہے، ایک واسطہ دیا ہے، بس اس واسطے پر بک گئے. پھر فرمایا کہ تمہارا نام یہ شہر والے کیا مٹائیں گے، میں اب تمہارا نام قیامت تک لوگوں کے ذکر میں شامل کر دوں گا. آج اب تصوف کی کتابیں مکمل نہیں، یعنی وہ اپنا نام جو دنیا نے دیا تھا وہ مٹ گیا ایک شام میں، اور پھر اللہ پاک نے ایسا نام دے دیا کہ قیامت تک تصوف کی کوئی کتاب ان کے ذکر کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی. ان کا حوالہ آتا ہے، ان کا ذکر آتا ہے، ان کا کلام آتا ہے، ان کی تعریفات کا ذکر ہوتا ہے، ان کی کرامات کا ذکر ہوتا ہے. یعنی اتنا ذکر کو اللہ رب العزت نے جامع اور مکمل کر دیا کہ اب کوئی نہیں مٹا سکتا. کیوں؟ کیونکہ اب یہ بلندی اللہ پاک نے دی ہے. وہ دنیا کے ایک بادشاہ کی دی ہوئی تھی جو ایک شام میں ختم ہو گئی، اور اب یہ ہے کہ جو قیامت کی شام تک بھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو حاضرین گرامی، سب سے پہلی چیز جو تصوف میں جو انہوں نے فرمایا کہ یہ علم تصوف، اب وہ کیونکہ خود تجربے سے گزرے تھے اس لیے انہوں نے یہ بات کی کہ کائنات میں آسمان کے نیچے کوئی شے علم تصوف کے برابر نہیں ہے، نہیں تو میں اس طرف متوجہ ہو جاتا. یہ پہلا کانسیپٹ ہے جس کو سمجھنا اشد ضروری ہے کہ ہم جب راہ سلوک کے مسافر ہوتے ہیں تو یہ در حقیقت امید کا سودا ہے. ایک امید کے پیچھے سفر شروع کرتے ہیں اور پھر وہ امید در حقیقت گریجولی ٹرانسفارم ہوتی جاتی ہے انٹو ریالٹی اور ہمارے احساس میں تبدیل ہو جاتی ہے. اگر کوئی کہے کہ پہلے مجھے احساس دیا جائے اور پھر میں اس سودے کا سوداگر بنتا ہوں تو وہ ممکن نہیں ہے. اللہ پاک جن پر نوازش فرما دے تو فرما دے، نہیں تو سفر امید کے ساتھ ہے جو امید بعد ازاں حقیقت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور جیسے ہی انسان اس راہ کا مسافر بنتا ہے تو بہت سی مشکلات انسان کو گھیر لیتی، بہت سی مشکلات انسان کو گھیرنا شروع کر دیتی. حاضرین گرامی، ایک اور آغاز سفر جو تصوف کا ہے، اسی حوالے سے ایک دوسری روایت بیان کر کے پھر آگے چلنا چاہتا ہوں. اس کو بیان فرماتے ہیں حضرت سیدنا احمد بن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ.
سلسلہ رفاعیہ کے شیخ، آپ نے بہت خوبصورت بات علم التصوف کے حوالے سے ہی ارشاد فرمائی. آپ نے 3 چیزیں ارشاد فرمائیں کہ 3 باتوں کے ساتھ طریق سلوک میں گامزن ہوا جا سکتا ہے. یعنی جو شخص ان 3 امور کی نگہداشت اور نگہبانی نہیں کرتا وہ راہ سلوک کا سچا مسافر نہیں ہے. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ پہلی چیز فرمائی کہ ادھر ادھر دیکھنے والا کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچتا. یہ پہلا سبق. امام رفاعی، شیخ رفاعی کیا فرما رہے ہیں کہ ادھر ادھر دیکھنے والا کبھی بھی راہ سلوک پر چلتا ہوا منزل مقصود تک نہیں پہنچتا. اب ادھر ادھر دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ ادھر ادھر دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ انسان بے صبر ہو، امید کا سودا کیا ہے اور جلد بے چین ہو گیا ہے، اب بے قرار ہو گیا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کو بس 6-8 دن میں نتیجہ مل جائے، یا یہ میں نے 2 ماہ کا کورس کیا ہے تو نتیجہ مل جائے، مجھے 6 ماہ میں نتیجہ مل جائے، میں نے آج پورا دن 5 نمازیں پختگی کے ساتھ پڑھی ہیں تو شام تک رزلٹ آ جائے. ایسا نہیں ہوتا. آج میں نے سارے کام خیر والے کیے ہیں، آج میں نے اپنی نگاہ کو محفوظ رکھا ہے، یعنی میں نے اتنے دن نگاہ کی پاکیزگی کی احتیاط کر لی ہے تو اب میرے لیے خیر ہو جائے. یہ بے چینی ہے، کیونکہ یہ اس کا تقاضا حقیقت کے خلاف ہے. تو وہ بے صبر ہو کر پھر دائیں بائیں دیکھنا شروع کرتا ہے. ممکن ہے میں صحیح جگہ پر نہیں سیکھ رہا، صحیح اساتذہ سے لرن نہیں کر رہا، پھر دائیں بائیں دوڑتا ہے. کبھی کسی دربار پہ، کبھی کسی شیخ کے پاس، کبھی کسی پیر فقیر کے پاس، کوئی 20 جگہیں وہ تلاش کرتا ہے اپنے لیے، جہاں پر جا کر تھوڑا تھوڑا وقت گزارتا ہے. کسی بھی ایک جگہ پر دل جمی سے نہیں بیٹھتا. یہ میں دوسری بات کر رہا ہوں جو ہمارے ہاں اہل تصوف وہ ہیں جو عقیدہ صحیحہ کے مالک ہوتے، یا راہ سلوک کے مسافر وہی ہوتے ہیں جو صحیح عقیدے کی پیداوار ہیں، اور اس صحیح عقیدے کی بنیاد میں بزرگان دین، اہل اللہ، صوفیاء کا احترام ہے، نسبت ہے، ان کے ساتھ تعلق ہے، وہ قائم ہے، پایا جاتا ہے. جو نتیجتاً ہمیں کیونکہ سب کا احترام سکھاتا ہے تو ہم پھر کنفیوز ہو کر جو سب سے پہلی غلطی کرتے ہیں وہ اپنی نسبت کو اور ذریعہ فیض کو توحید کا درس نہیں دیتے. کیا نہیں دیتے؟ توحید کا درس نہیں دیتے، اس میں ارتکاب شرک کرتے ہیں. نتیجتاً وہ فیض رسانی جو ہے اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے. اور یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ بے صبری کی وجہ سے کرتے ہیں. کیونکہ ہم بے صبر ہو جاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بڑی جلدی نتیجہ خیزی ہو جائے، نتیجہ نکلے. اب اس بے چینی میں پھر 10 جگہوں پر جانا شروع کرتے ہیں، خود استقامت اختیار نہیں کرتے. جب ریزلٹس اس طرح کے نہیں ہوتے تو ہم پھر بہت ساری جگہوں پر جا کر پھر نہ جانے طرح طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں، پھر جس کتاب میں سے جو وظیفہ نظر آیا اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر طرح طرح کے تجربات کرتے ہیں، اپنی زندگی کو ایک لیبارٹری بنا لیتے ہیں جہاں پر ہر طرح کے تجربے کر گزرتے ہیں. اس سے کچھ نہیں ہوتا، جبکہ نتیجہ تو استقامت نے دینا ہے، جڑے رہنے نے دینا ہے، جمے رہنے نے دینا ہے، صبر نے دینا ہے، نتیجہ اللہ پاک نے دینا ہے. تو یہ وہ پہلا جو مغالطہ ہے جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے اور جس کے نتیجے میں ہم کنفیوز ہو کر نقصان کرتے ہیں. اس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا. اب اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے. دوسرا معنی ادھر ادھر دیکھنے کا مطلب راہ سلوک میں جس کے آپ سب اس کورس کو شامل ہو کر ارادہ کیا کہ آپ لوگ سیکھیں اس راہ کے بارے میں، تو راہ سلوک میں ایک بات سمجھ لیں، آپ کی دوڑ ریس کسی دوسرے شخص کے ساتھ نہیں ہے. کیا
دہرائیں اونچا. یہ جو ریس ہے نا، کسی دوسرے دنیا میں ریس کیا ہوتی ہے؟ دنیا داری کی ریس دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں. کاروبار ہے، ایک بازار میں دکان کھول کر بیٹھے ہیں تو دوسرے دکاندار سے مقابلہ ہے. رشتہ دار ہیں، پنجابی میں جسے شریکہ کہتے ہیں، دوسرے رشتہ دار سے. گھر بار بنانا ہے تو دوسروں کا دیکھتے ہیں، فلاں کا گھر ایسا ہے تو میں نے ایسا کرنا ہے. یہاں تک کہ اولاد کی تعلیم ہے، ڈگری کون سی کروانی ہے، گاڑی کون سی لینی ہے، ہر شے میں دوسرے کو دیکھتے ہیں. لباس ہے، گھڑی ہے، سامان ہے. اسکول میں، کالج میں، دوستوں کے درمیان ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. تو در حقیقت یہ کیا ہے؟ آپ لاشعور میں اور ایک غیر محسوس انداز میں آپ کا دھیان ریس پر چلا گیا ہے، کہ جیسے آپ ایک دوڑ میں، ریس میں پارٹیسپینٹ ہیں، دوڑ رہے ہیں اور کسی شاید دوسرے سے مقابلہ ہے آپ کا. علماء یہی کر رہے ہیں آج کل. سوشل میڈیا کیا ہے؟ یہ پھر لائکس کی دوڑ ہے، فالوئنگ کی دوڑ ہے، ویورشپ کی دوڑ ہے. پھر میڈیا کیا کرتا ہے؟ پھر ہر انسان انڈیویجولی کیا کر رہا ہے؟ یہ ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ شہرت میں دوسرے سے بڑھ جانا ہے، مال میں دوسرے سے بڑھ جانا ہے، گھر بار میں دوسرے سے بڑھ جانا ہے. اس کے لیے پھر پوری زندگی ایک آرٹیفیشیلٹی کا ملبہ بن جاتی ہے. بہت کچھ آرٹیفیشل ہمارے ارد گرد بن جاتا ہے پوری زندگی کے اندر. نتیجتاً ہم پھر اس میں دوڑتے. تصوف جو بنیادی سبق ہے اس کا، ادھر ادھر نہ دیکھنے کا مطلب وہ یہ ہے کہ وہ یہ سکھاتا اور سمجھاتا ہے آپ کی دوڑ کسی کے ساتھ بھی نہیں. اس کو بالکل پلے باندھ لیں، کسی کے ساتھ آپ کی دوڑ نہیں ہے. راہ سلوک پر، اور پھر جو راہ سلوک کا مسافر ہوتا ہے زندگی کے باقی تمام امور میں بھی، چاہے پھر وہ ملازمت کرے، صوفی عالم دین ہو جائے، صوفی کچھ بھی کرے، پھر تصوف کے پرنسپلز ہی اس کی پوری زندگی کو احاطہ کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ تصوف اس نے عصر سے مغرب تک تصوف پریکٹس کرنا ہے اور باقی ٹائم اس نے باقی زندگی کے دنیا داری کے پرنسپلز کے ساتھ جینی ہے. نہیں، پھر صبح سے شام اور پھر شام سے صبح تک 24 گھنٹے زندگی کے اس کے تمام پرنسپلز پھر اہلیان تصوف کے مطابق ہو جاتے ہیں، راہ سلوک کے مطابق ہو جاتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق ہو جاتے ہیں. تو سبق کیا ہے کہ کسی سے ریس نہیں ہے. پھر ریس کس کے ساتھ ہے؟ اگر کسی کے ساتھ ریس نہیں ہے تو پھر انسان کی ریس کس کے ساتھ ہے؟ انسان کی ریس اپنے ماضی کے ساتھ، اپنے ماضی کے ساتھ ہے. جو وہ پہلے ہے، اب اس سے جیتنا ہے، اس نے اس سے آگے بڑھنا ہے، اس سے بہتر ہو جانا ہے، اپنے آپ کا بیٹر ورژن بننا ہے. علمی اعتبار سے بھی، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے لین دین میں، بول چال میں، امانت میں، دیانت میں، اپنی باطنی کیفیات کے اعتبار سے اپنے آپ کے ساتھ ہی ریس ہے کہ اپنے آپ کا بیٹر ورژن بننا ہے. جو آج سے 10 سال پہلے تھے آج نہ ہوں ویسے، آج سے 10 سال بعد جو آج ہیں ایسے نہ ہوں. اگر 10 سال پہلے بھی ایسے تھے، آج بھی ایسے ہیں اور 10 سال بعد بھی ایسے ہوں گے تو انسان نے زندگی میں کچھ سفر طے ہی نہیں کیا. اور اگر اس کے برعکس دنیا کی طرف سفر کر لیا، یعنی 10 سال پہلے پھر خیال آئے بڑھ کر کہ 10 سال پہلے تو بہتر انسان تھا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کبھی کہتا ہے، کسی ایک راہ پر یوں دوڑ پڑتا ہے کہ کہتا ہے 10 سال پہلے تو میں بیٹر ہیومن بینگ تھا، میں اور ڈیٹیریٹ ہو کر ایک کمزور انسان بن گیا ہوں. پھر اس طرف انسان سفر شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے ادھر ادھر نہ دیکھنا، یعنی کسی کی طرف متوجہ نہ ہونا، اپنے باطن کی طرف متوجہ رہنا، یا اپنے مولا کی طرف، یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف، یا پھر جہاں سے اپنے استاذ اور شیخ کی طرف جہاں سے فیض کا سلسلہ وابستہ ہے. اور بس اپنے آپ کو بہتر کرنے کے سفر میں جاری رہنا. ایک یہ چیز ہے. دوسری چیز وہ فرماتے ہیں، سلوک کی راہ پر چلنے کا دوسرا سب سے بڑا لیسن، شک کرنے والا کبھی فلاح نہیں پاتا.
شک کرنے والا، ریپیٹ کریں کیا، کبھی فلاح نہیں پاتا۔ جب ہم کسی بھی راہ پر، میں نے عرض کیا یہ امید کا سودا ہے، جب ہم کسی بھی سودے کی طرف جاتے ہیں اور امید کا سودا کرتے ہیں اور اس کے اندر ہمارے قلوب و اذہان میں شکوک پائے جاتے ہوں تو وہ دروازہ ہی نہیں کھلے گا، آپ کا سفر کا آغاز ہی نہیں ہوگا، اور شک آپ کو اس راہ پر گامزن ہونے کی طرف آمادہ ہی نہیں کرے گا، لے کر ہی نہیں جائے گا۔ اور اگر آپ چل بھی پڑیں گے اور سال ہا سال اس راہ کے مسافر رہیں گے، لیکن باطن کے اندر شکوک و شبہات نے غلبہ کیا ہوا ہے، گھیر رکھا ہے مسلسل، تو اس کیفیت کے اندر نتیجہ نہیں نکلے گا اور فلاح اور منزل و مقصود نہ ملے گی۔ اور تیسری چیز فرمائی، جو اپنے نفس کی کوتاہی نہیں جانتا اس کے تمام اوقات نقصان اور کوتاہی کے۔ تیسرا بنیادی سبق، راہ سلوک کا جب کوئی مسافر بنتا ہے تو پہلی شے اسے اپنی غلطیاں نظر آنی چاہیے۔ اگر کسی شخص کو اپنے اندر غلطی نظر ہی نہیں آتی تو وہ راہ سلوک کا مسافر نہیں ہو سکتا۔ کہتا ہے نا کہ میرے اندر کوئی غلطی نہیں، اگر آپ کے اندر کوئی غلطی نہیں تو اس وقت آپ کو تو قطب وقت ہونا چاہیے، اگر وہ بھی نہیں اور غلطی بھی نہیں تو پھر پرابلم کہیں اور ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو غلطی نظر آنی چاہیے۔ جب تک انسان کو غلطی نظر نہیں آتی تو سمجھیں اس کی چابی نہیں کھلی، عقدہ نہیں کھلا۔ جب اللہ پاک کسی پر یہ دروازہ وا کر دیتا ہے تو حقیقت میں اس کو اپنے اندر اتنی خامیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں، وہ بڑے بڑے مسند پر بیٹھا ہوا کہ وہ اللہ رب العزت کی حضور شرمسار ہی رہتا ہے۔ اہل جہاں کو نظر نہ آتی ہوں، ان کے مطابق ممکن ہے غلطیاں نہ ہوں، لیکن اس پر وہ یوں دروازہ کھلتا ہے کہ اس کو چھوٹا پڑا ہوا داغ بھی اتنا بڑا نظر آنے لگ جاتا ہے۔ تب حقیقت میں سمجھیں کہ اب وہ سلوک کا مسافر ہوا کہ اللہ پاک نے اس کی رہنمائی فرمائی ہے۔ تو پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ تو اس لیے یہ لفظ ڈکشنری میں نہیں ہونا چاہیے کہ میں پرفیکٹ ہوں، کوئی نہیں ہو سکتا، ہر انسان مرکہ ہے خامیوں کا، صرف فرق اتنا ہے کہ کسی کو نظر آتی ہیں اور کسی کو نظر نہیں آتی، اور کئی بار ہمیں نظر بھی آتی ہیں لیکن ہم اسے ریئلائز نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، ہمیں صرف دوسروں کی غلطیاں نظر آتی ہیں اور اپنی غلطیاں نہیں دیکھتے، تو ہم راہ سلوک کے مسافر نہیں ہیں۔ چاہے آپ روز 100 نوافل پڑھیں، ذکر اذکار کریں، وظائف اوراد کرتے رہیں، بزرگان دین کی کتابیں پڑھتے رہیں، درباروں مزارات کے اوپر باقاعدگی سے جاتے رہیں، ختم کرتے رہیں، کھانے کھلاتے رہیں، یہ سب کچھ کرتے رہیں، آپ کو اجر ملے گا۔ اللہ پاک کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا، ہر نیک عمل کا اجر ہے وہ آپ کو ملے گا، آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ راہ سلوک کے مسافر ہیں۔ راہ سلوک کا مسافر ہونا در حقیقت، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ تصوف کا خطاب آپ کی فکر کے ساتھ ہے، شعور کے ساتھ ہے، وہ آپ کے باطن کو جھنجھوڑتا ہے، آپ کے ظاہر کو علم سے نہیں لادتا، در حقیقت آپ کے باطن کو جھنجھوڑتا ہے، آپ کے ساتھ فکری کلام کرتا ہے، آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتا ہے۔ تو وہ تب ممکن ہوگا کہ جب انسان کو سب سے پہلے اپنی غلطیاں نظر آنا شروع ہو جاتی۔ انسان دیکھتا ہے کہ میرے اندر تو یہ بھی خامی، اپنی بول چال میں بھی غلطی نظر آئے گی، اپنی سستی کاہلی میں بھی اسے غلطی نظر آئے گی، پھر وہ دوسروں کی غلطیاں چھوڑ، اچھا یہ وہ باتیں ہیں ساری زندگی قوالیوں میں سنتے رہتے ہیں لیکن کبھی اس پر غور نہیں کرتے۔ کبھی حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام ہیں، کبھی حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے کلام ہیں، وہ بزرگ یہی کہتے رہے ہیں سارے
کہ کبھی اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھا، دوسروں کو دیکھا، ہاتھ میں تسبیح پھرتی رہی اور دل نہ پھرا. اس طرح کی یہ سارے کلام بھرے پڑے، لیکن ہم یہ پڑھ کے ذوق لے لیتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، لیکن ایکچولی ہمیں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم نے پہلی سیڑھی نہیں چڑھی، ہمیں اپنے اندر خامی نظر نہیں آتی، ہم صرف دوسرے کی خامی دیکھتے ہیں. تو تصوف کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تصوف کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان سارے جہاں کی فکروں سے آزاد ہو کر اپنی فکر میں مصروف ہو جاتا ہے، تھوڑا سیلفش ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور اپنے ظاہر کو نہیں دیکھتا، اپنے باطن کو دیکھتا ہے، اور ہر روز ناپتا ہے، تولتا ہے. میرے آج کے تمام امور، ان کی انجام دہی کیسی تھی؟ آج میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر دی؟ آج کسی کے ساتھ کچھ اونچا تو نہیں بولا؟ آج کسی کے ساتھ سختی تو نہیں کی؟ آج جھوٹ تو نہیں بولا؟ آج کوئی نیکی چھوڑ تو نہیں دی؟ آج کسی گناہ کا ارتکاب تو نہیں کیا؟ بیشتر چیزوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. میں آگے عرض کروں گا کچھ چیزیں. تو در حقیقت تصوف ریچول کا نام نہیں ہے. تصوف کسی ایک عبادت کا نام نہیں ہے. تصوف لائف سٹائل کا نام ہے. تصوف کیا ہے؟ اسپرچویلٹی از ناٹ اے ریچول، اٹ از اے لائف سٹائل. You live by it. You live by the principles. That is spirituality. اور صوفی لائف ایک لائف سٹائل اڈاپٹ کرنا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور پھر اس پر جیتے چلے جانا ہے بغیر کسی منزل کا تقاضا کیے، بغیر کسی منزل کا تقاضا کیے، بس اس پر جیتے چلے جانا ہے، اس طرح اپنی زندگی کو اڈاپٹ کر لینا ہے ان پرنسپلز کے مطابق. یہ در حقیقت تصوف ہے. اگر یہ خیال ہو کہ میں اتنا ٹائم گزار کے صوفی بن جاؤں گا، تو یہ سوچ ہی آپ کو کبھی صوفی نہیں بننے دے گی. بس اس کا کوئی اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہے، آغاز ہے. اس کو شروع کر لیں، بس اس کے مطابق اپنی جان بھی اسی کیفیت میں دینی ہے. دنیا سے انسان ان پرنسپلز پر جیتا جیتا چلا جائے. بس یہ صوفی کی زندگی. اس کا کوئی تعلق کرامات سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق خرق عادت کام سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق کوئی سپر نیچرل پاورز کے ساتھ نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق حقائق طرح کی باتوں کے ساتھ نہیں ہے. جو کچھ اس طرح کی سوچوں کے ساتھ یا ان تقاضوں کے ساتھ سلوک کی راہ کا مسافر بننا چاہتا ہے تو وہ غلط فیلڈ میں ہے، کیونکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ عملیات سے بھی ہو جاتا ہے، یہ جادوگری سے بھی ہو جاتی ہیں چیزیں. صوفی یہ صرف لائف سٹائل ہے، آداب زندگی ہیں، باقیوں سے مختلف ہو جاتے ہیں. وہ بندہ لاکھوں کے مجمع میں وہ کھڑا مختلف نظر آتا ہے. وہ کسی انڈسٹری میں کام کرتا ہے، 1000 ملازمین کے درمیان مختلف نظر آتا ہے اپنے کردار میں. وہ کسی معاشرے میں رہتا ہے، کسی محلے میں رہتا ہے، کسی علاقے میں رہتا ہے، رہتی ہے بہن ہماری، سب میں مختلف اور جدا نظر آتا ہے. دنیا بولتی ہے کہ اس کا کردار مختلف ہے، اس کا بول چال مختلف ہے، اس کا اخلاق مختلف ہے، اس کا لین دین مختلف ہے. وہ اعتماد کا وہ پیمانہ بن جاتا ہے، استعارہ بن جاتا ہے اعتماد کا. وہ صوفی ہے، حیادار ہوتا ہے. لوگ اس کی صحبت میں حفاظت محسوس کرتے، فرحت محسوس کرتے. جب اس کی صحبت سے اٹھ کے جاتے ہیں تو اندر تازگی محسوس کرتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 6-8 ماہ کے بعد کوئی امامہ سر پر آ جاتا ہے یا کوئی ایک لباس سر پر آ جاتا ہے، کوئی ایسا خاص قسم کا کوئی منظرنامہ وجود میں آ جاتا ہے جس سے انسان صوفی کہلاتا ہے. صوفی کی کوئی لباس آئیڈینٹی نہیں ہے. ٹراؤزر شرٹ میں بھی صوفی ہو سکتا ہے،
جبے عربی لباس میں بھی صوفی ہو سکتا ہے، شلوار قمیض میں بھی صوفی ہو سکتا ہے۔ صوفی کا لباس وہ لباس ہے جو شریعت نے بتایا، جسم ڈھکا ہونا چاہیے۔ اب اس کی شکل کیا ہے، وہ کیا پہنتا ہے، وہ کیا نہیں پہنتا، اس سے قطع نظر۔ تصوف کی بنیادی تعلیم، تصوف باطن کا لباس ہے۔ ظاہری لباس میں جب اپنی نگاہ کو اور سوچوں کو مرکوز کر لیں گے تو اصل سے دھیان ہٹ جائے گا، تو پھر ہم تصوف کی راہ کے صحیح مسافر نہیں بنیں گے۔ تو غلطی پہلی سیڑھی ہے جو انسان کو نظر آنی چاہیے اس راہ کے مسافر ہونے کے بعد۔ اب حاضرین گرامی، انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو تصوف ہے اور تعلیمات تصوف میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیکچرز نے ان چیزوں کو کور کیا ہوگا۔ جو کچھ تصوف میں ہے اور تعلیمات تصوف میں ہے وہ عین قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے کچھ باہر نہیں۔ جو کچھ اس سے باہر ہے وہ تصوف نہیں ہے۔ اس کو تو ہمیشہ پلے باندھ لیں، اور کوئی اعتراض کرے اس کو بتائیں کہ جو قرآن اور سنت ہے وہ تصوف ہے، اس کا کور ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ قرآن و سنت کے اندر بہت ساری چیزیں، وہ لاء کے بارے میں بھی بات کرتی ہے، قوانین بھی ہیں، معیشت کے بارے میں بھی بات کرتی ہے، اور دیگر چیزوں۔ جہاں پر وہ شخصی اصلاح کی بات قرآن اور سنت کرتا ہے وہ سب تصوف ہے۔ جہاں پر انسانی تربیت کی قرآن و سنت بات کرتی ہے وہ سب تصوف کا مضمون ہے۔ بس صرف فرق اتنا ہے کہ جس طرح نئے نئے ادوار کے اندر نام بدل دیتے ہیں نا، ڈگریز کے بھی آپ لوگ نام بدلتے ہیں، وہی ایک ہی مضمون ہے، کسی زمانے میں اس کو آپ مینجمنٹ کہہ دیتے ہوں گے، تو بعد ازاں اسی ڈگری کا کوئی نیا ماڈرن سا نام رکھ دیا جاتا ہے، پھر کسی اور زمانے کے اندر اس کا نیا، ایک زمانے میں جیسے پولیٹیکل سائنس ایک ڈگری ہوتی تھی، آج اب اس میں سے آئی آر انٹرنیشنل ریلیشنز بھی نکل آیا۔ پہلے پولیٹیکل سائنس میں ہی آئی آر ہوتا تھا، تو انٹرنیشنل ریلیشنز کی بھی بات کر رہے ہوتے تھے تو پولیٹیکل سائنس ہوتی تھی، لیکن آج اس میں سے فردر اسپیشلائزیشن کے ساتھ ساتھ اس میں سے جو کچھ انٹرنیشنل ریلیشن کے متعلق تھا اس کو نکال کے ایک الگ مضمون قائم کر دیا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئی آر پولیٹیکل سائنس نہیں ہے۔ یہ سمجھ آیا کانسیپٹ؟ آئی آر اسی میں سے نکلا ہے، لیکن اب کیونکہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے تو اس لیے اس کو الگ کر کے ایک مضمون کا نام دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح تصوف، یہ سب کچھ قرآن و سنت سے نکلا ہے، لیکن فردر اس کو اہمیت دینے کے لیے اور اسپیشلائزیشن اس کی مقرر کرتے ہوئے اس کو ٹائٹل تصوف کا دے دیا گیا۔ یہ بعد ازاں ہوا ہے۔ اب کوئی اس پر اعتراض کر لے کہ تصوف کا لفظ آپ قرآن مجید سے دکھا دیں، تو ایسے اعتراض کی حاجت ہی نہیں ہے، کیونکہ ٹائٹل آف دا بک تو کلام نہیں ہوتا نا، اصل تو وہ چیز ہے جو متن ہے، جو سیکھنے آئے ہیں، وہ سب کچھ قرآن و سنت میں ہے۔ یہ تو اسپیشلائزیشن کے طور پر بعد ازاں اس کو یہ ٹائٹل دیا گیا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ یہ بیسک ہے۔ اب قرآن مجید میں کن مقامات میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں پر تصوف کو ڈسکس کیا گیا ہے؟ تو حاضرین گرامی، جہاں پر بھی قرآن مجید کے اندر تقویٰ کی آبھاس ہے، اللہ رب العزت نے متقین سے خطاب فرمایا ہے یا تقویٰ کے حوالے سے اہمیت اجاگر کی ہے، وہ سب کچھ تصوف ہے۔ کیونکہ تصوف کی اصل تقویٰ اور ورع ہے۔ کیا ہے؟ تقویٰ اور ورع ہے۔ تقویٰ ایک نچلا درجہ ہے اور ورع اس سے اوپر کا ایک درجہ ہے۔ یہ کل صوفیاء کی زندگی اس کے گرد گھومتی ہے، اور اس کے لیے فیول کیا ہے؟ وہ صبر اور استقامت۔ تقویٰ راستہ ہے، اور اس پر گاڑی چلانے کے لیے جو درکار فیول ہے وہ صبر اور استقامت ہے، یعنی کار بند ہو جانا، پختگی کے ساتھ اور چلتے رہنا۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ لائف سٹائل ہے۔ تو فیول استقامت ہے اور صبر ہے، کہ کچھ ملے نہ ملے صبر کرتے رہنا اور چلتے چلے جانا،
کیونکہ صبر ہی آپ کو استقامت پر آمادہ کرتا ہے۔ اور ساتھ دوسری شے وہ ہے، ہم نے عرض کیا کہ تقوی اور ورع، یہ اس کی اصل ہے جس کے اوپر یہ ساری تصوف کی یا راہ سلوک کی بنیاد کھڑی ہوتی۔ اسی حوالے سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، صبر کرو اور ثابت قدمی میں زیادہ محنت کرو۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور ثابت قدمی میں زیادہ محنت کرو اور خوب مستعد رہو اور اللہ کا تقوی قائم رکھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ پورا منشور اللہ پاک نے دے دیا ہے صوفیاء کو کہ اے ایمان والو، صبر کرو اور ثابت قدمی یعنی استقامت اختیار کرو اور اس میں خوب محنت کرو۔ یعنی اللہ پاک خود فرما رہا ہے یہ آسان راستہ نہیں ہے، اس پہ محنت کرو اور پھر مستعد رہو، ہمیشہ الرٹ رہو اس راہ پر، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور پھر قائم رکھو تو اللہ پاک تمہیں کامیابی سے نواز دے گا۔ یہ بنیادی سبق ہے۔ اور دوسری شے اس کے اندر تصوف اور تعلیمات تصوف، یہ آداب کا مجموعہ ہے، آداب زندگی بھی ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہو، مقدس مقامات ہوں، افکار ہوں، تعلیمات ہوں، بزرگان دین ہوں، والدین ہوں، اساتذہ ہوں، بڑے ہوں، کسی بھی کیفیت میں راہ سلوک کا منشور جو ہے یہ ادب ہوا کرتا ہے۔ انسان مؤدب ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے جو وہ کیا کیا تھا، وہ ادب تھا نا۔ یہ سب ادب کا سودا ہے۔ انسان جتنا مؤدب ہو جاتا ہے وہ اپنے ادب کے مطابق پا جاتا ہے، اور ادب ظاہر کا بھی ہے اور ادب فکر کا بھی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جسم تو ادب کرے لیکن اصلاً آپ کا شعور ادب نہ کرے۔ آج تصوف اور اہل تصوف کم ہو گئے ہیں، اور حقیقی تصوف کے ماننے والے یا اس سے فیض یاب ہونے والے کم ہو گئے، کیونکہ ہم عقل کے گھوڑے جب دوڑاتے ہیں تو آج کا انسان اور نوجوان اس کو دنیا کی تعلیم نے در حقیقت ادب سے عاری کر دیا۔ یہاں تک کہ استاد کو بھی نام سے کہتے ہیں، بلائیں، استاد بھی کہتا ہے ٹھیک ہے۔ جوں جوں ادب سے معاشرہ خالی ہوتا جا رہا ہے، تصوف کے ماننے والے اور پیروکار بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ادب کا ساتھ ہے تصوف کے ساتھ اور راہ سلوک۔ جتنا کوئی مؤدب ہے اتنا راہ سلوک کا پختہ مسافر ہے، اور یہ ادب ہر جگہ کا ہے۔ تو اب کہا کہ تصوف تو تقوی ہے، تصوف تو تقوی ہے، تقوی کا ادب سے کیا تعلق ہے؟ یہ بھی قرآن مجید خود اس کی ہمیں تعلیم ارشاد فرماتا ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے مقام کے اوپر سورۃ الحجرات کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و نیاز کے باعث اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن کر خالص کر لیا ہے، انہی کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ یعنی یہ میں جو عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید کا یہ مضمون ذرا غور سے سنیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے جن میں ادب ہے، اور اس ادب کا پھر بارگاہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی کہ پھر سب سے پہلے سب سے زیادہ ادب اس بارگاہ کا ہے، اس کے بعد پھر بلحاظ اور ترتیب پھر آہستہ آہستہ ادب کے مختلف مدارج اور منازل ہیں، انسان ادب کرتا آتا ہے۔ اللہ کے کلام کا ادب ہے، حدیث مبارکہ کا ادب ہے، اللہ کے گھر کا ادب ہے، حضور کی بارگاہ کا ادب ہے، پھر مقدس مقامات کا ادب ہے، اہل اللہ کا ادب ہے، صوفیاء کا ادب ہے۔
تعلیمات اسلامی کا ادب ہے، پھر یہاں تک کہ جن کے بال سفید ہیں ان کا ادب ہے، پھر والدین کا ادب ہے. یہ پوری زندگی مجموعہ آداب ہے. اور اللہ رب العزت نے جو ہائیسٹ لیول ہے اس کا پیمانہ مقرر کرتے ہوئے مثال دے دی کہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرتے ہیں، یعنی مؤدب لوگوں کے دلوں کو ہی اللہ تقویٰ کے لیے چنتا ہے. یعنی جو مؤدب ہے اسی کو ہی اللہ پاک راہ سلوک پر چلنے کی توفیق دیتا ہے. جو ادب سے خالی ہے، جس میں ادب نہیں ہے، تو وہ 1,00,000 بار بھی کوشش کرتا رہے وہ راہ سلوک کا مسافر نہیں بن سکتا. تو ادب پہلا کرینہ ہے راہ سلوک کا مسافر بننے کے لیے. اور پھر وہ ادب کے درجے ہیں. کائنات میں پھر ہر شے سے بڑھ کر جس ذات کا ادب ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضور کی ذات کا ادب بھی ہے، حضور کی باتوں کا، احادیث مبارکہ کا ادب بھی. ادب سے سننا وہی بڑا صوفی ہے. جو جتنا مؤدب ہے وہ اتنا بڑا صوفی ہے. جس کی شخصیت میں ادب نظر نہ آئے اور اس کے بعد وہ جتنا مرضی شاندار چمک دمک والے لباس پہن کر گھومتا رہے، وہ شخص صوفی نہیں ہے. وہ سب کچھ ہے، وہ صوفی نہیں ہے. صوفی مؤدب ہوتا ہے، عاجزی والا ہوتا ہے، عجز و نیاز کا پیکر ہوتا ہے، نرمی والا ہوتا ہے، جھکا ہوا ہوتا ہے، ہمبل ہوتا ہے. وہ غصہ نہیں کرتا، اس کی تھوڑی تھوڑی دیر میں انا ہرٹ نہیں ہوتی، سیلف رسپیکٹ اس کی اتنی جلدی ہرٹ نہیں ہوتی. یہ صوفی ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو سوسائٹی ہے، کلچرل ویلیوز، برادری، ذات، پرنسپلز، ان چیزوں نے ہمیں جکڑا ہوا ہے. اور ہمارے اندر کا جو صوفی ہے، جو بیسک پرنسپلز ہیں، ہمبلنس ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، اس کو نمایاں نہیں ہونے دیتے. تو وہ براہ سلوک کا مسافر نہیں ہوتا. تو اس لیے پہلی شے جو ارشاد ہوئی وہ یہ کہ راہ سلوک پر چلنے والے لوگ مؤدب ہوتے ہیں. اس کو پلے باندھ لیں. کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، ادب تو سمجھ آتا ہے، بس ادب کرتے چلے. اللہ پاک دل کو چن لے گا اپنے تقویٰ کے لیے. اور جب کسی دل کو تقویٰ کے لیے چن لیا جائے تو سمجھے اس دل میں اب اللہ رب العزت نے تصوف اور راہ سلوک کی ہدایت داخل فرما دی. پھر وہ چلتے چلتے کہیں نہ کہیں پہنچ جائے گا. ادب ہے، ادب سے کسی کا کچھ نہیں جاتا. ادب انسان زندگی میں داخل کر لے، کچھ آتا ہی ہے، کچھ جاتا نہیں ہے. مؤدب ہو جائے. رائے کا احترام ہے، بات کا احترام ہے، عمر کا احترام ہے، الفاظ کا احترام ہے، آواز کا احترام ہے. بس تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، تھوڑی سی انا ہرٹ ہوتی ہے، تھوڑی سی سیلف رسپیکٹ کمزور پڑتی ہے، لیکن آپ کے جسم میں سے کوئی بازو کم نہیں ہوگا، کوئی ٹانگ کم نہیں ہوگی، کوئی آپ کے جسم کا جزو کم نہیں ہوگا. ہاں، اگر اللہ پاک نے دل کو تقویٰ کے لیے چن لیا تو کچھ نہ کچھ آئے گا. حاضرین گرامی، آئیے کچھ احادیث مبارکہ کا تذکرہ کر لیں، پھر اس کے بعد میں کچھ آگے اور چیزوں کی طرف چلتا ہوں. اسی تقویٰ کے حوالے سے ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ قرآن مجید میں تصوف کو تقویٰ اور ورع کی ابحاث کے تحت بیان کیا گیا. اور تقویٰ ادب سے مشروط ہے کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور تیسری چیز، اب حدیث مبارکہ سے اہمیت ان کی کیا ہے، اور اہل تصوف جب ہو جاتے ہیں راہ سلوک کے مسافر تو اللہ کی نظر میں کیا ہے. حدیث مبارکہ ہے متفق علیہ. حضور سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے معزز کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے زیادہ متقی ہے. یعنی اب اس میں آج کے نوجوان اذہان میں جو فتنہ ڈالا جاتا ہے کہ سارے انسان برابر ہیں،
انسان ہونے میں سب برابر ہے. تو یہ ادب کیا ہے؟ یہاں تک کہ کوئی نادان لوگ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک پر سلام پڑھتے ہوئے، درود و سلام پڑھتے ہوئے کھڑا کیوں ہوتے ہیں؟ ہم بیٹھ کے بھی تو سلام پڑھ سکتے ہیں. یہ اظہار ادب ہے کہ حضور کا ذکر پاک ہے، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جا رہا ہے تو ہم ادب کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ادب سکھایا ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ تمام میں پھر معزز وہ ہے جو حقیقی معنوں میں متقی ہے. اللہ پاک نے یہ پھر ایکسکلوزیو سٹیٹس متقین کے لیے خود مقرر فرما دیا ہے کہ پھر جو اللہ کی نگاہ میں معزز ہو تو وہ اس کو انسان کی نگاہ میں معزز نہیں ہونا چاہیے، اسے پھر انسان کی نگاہ میں بھی، یعنی جسے اللہ پاک معزز جانے اور اللہ کا بندہ اس شے کو معزز نہ جانے، جسے اللہ پاک معزز جانے، اللہ کا بندہ کہے کہ نہیں میں معزز نہیں سمجھتا، تو وہ بندگی کیسی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے خود یہ جو ایکسکلوزیو سٹیٹس ہے ان لوگوں کے لیے مقرر فرمایا جو متقی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان مانگتا پھرے یہ سٹیٹس. مانگنے والا تو پرنسپلی متقی ہی نہیں ہے، اس راہ پر نہیں چلا، تو اس کو تو ہمبلنس کا پیکر ہونا چاہیے. لیکن لوگوں کے لیے ادب ہے کہ اب اس کے ساتھ اظہار ادب کیسا ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے اسے معزز بنایا ہے. پھر دوسری حدیث مبارکہ ہے، اسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا. حاضرین گرامی، آج کے نوجوانوں میں ایک اور بڑا مسئلہ اور فتنہ پیدا ہو گیا ہے. یہ در حقیقت یہ وہ ساری چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں اصل میں اسلام کی روح سے دور کر دیا ہے. نارمل یونیورسٹیز کالجز کے اندر ہم جاتے ہیں، لوگ نام استعمال کرتے ہیں، یعنی خلفائے راشدین کا نام لیتے ہوئے بغیر القاب یا احترام کی دیگر چیزوں کو نام کے ساتھ شامل کیے ہوئے سنگل نام لیتے ہیں، ماڈرن بنتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں. آپ لیکچر ہیں، آپ کوئی پیپر پریزنٹ کر رہے ہیں تو ایک طرز پر چلے جاتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خالی عمر نام لیں گے کہ عمر کے دور میں یہ ہوا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کرتے ہوئے صرف ان کا سنگل نام لے لیں گے، باقیوں کا نام لیتے ہوئے سنگل نام. پھر بزرگان دین کا نام لیتے ہوئے کیوں؟ کیونکہ ہم نے سمجھا کہ شاید یہ ماڈرن روش جو ہے یہ دنیا میں مہذب بننے کا بہترین طریقہ ہے، جبکہ یہ تو زہر ہے. علامہ اقبال نے نہیں کہا تھا تہذیب اپنے ہی خنجر سے خودکشی کرے گی؟ تو یہ وہ تہذیب ہے جو آج اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر رہی ہے. در حقیقت ادب میں زندگی تھی، ہم نے اس کو سوفسٹیکیٹڈ اور ماڈرن بنتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی سے اس کو ختم کر دیا، اپنی تحریروں سے بھی، اور سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرا ہم سے متاثر ہوگا اور ہم بہت القابات کے ساتھ جب نام استعمال کرتے ہیں تو کوئی ہمیں آؤٹ ڈیٹڈ سمجھے گا، ہمیں پرانا سمجھے گا. سمجھتا ہے تو سمجھنے دیں. جب راز پتہ ہے کہ اللہ پاک نے تو ادب کے بغیر کچھ نہیں دینا، تو سلیقہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے. زمانہ جو مرضی سمجھے، انسان کی بلا سے زمانے نے آپ کو قرب الہی دلوانا ہے. زمانہ آپ کی رزق پر مالک ہے، زمانہ آپ کی عزت شہرت نام و نمود پر مالک ہے، اس کی پرواہ بھی نہیں کرنی. حضور شیخ الاسلام کا واقعہ سناتا ہوں. آپ نے جب تھیسس لکھا اپنی پی ایچ ڈی کا حضور شیخ الاسلام نے، تو آپ کا تھیسس چیک ہونے کے لیے جو ایگزامینرز مقرر ہوئے پی ایچ ڈی کے تھیسس، وہ ہارورڈ کے تھے پروفیسرز. تو آپ کا تھیسس ایگزامینیشن کے لیے اور چیک ہونے کے لیے ہارورڈ یونیورسٹی گیا. آپ نے اسلامک پینل سسٹم اینڈ فلسفی کے حوالے سے آپ نے اپنا تھیسس تصنیف فرمایا اور اس کے اندر اسلامی سزاؤں کا تذکرہ کیا، اور جتنے قرآن مجید سے انبیاء کرام کے اسماء گرامی اور آیات مبارکہ لے کر آئے. اب موضوع تھا لا، ماڈرن جو پینل سسٹم. آپ نے پینل سسٹم اینڈ فلسفی پر آپ نے پی ایچ ڈی کی،
تو نارمل یعنی ایک لا کا ماڈرن سبجیکٹ تھا، یعنی اسلامک اسٹڈیز کا مضمون نہیں تھا، لیکن اس کے اندر دلائل جہاں جہاں پر بھی قرآن مجید اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے لے کر آئے، جہاں جہاں جو نام تھے انبیاء کرام کے، آپ نے وہ سارے جو اسلامک طریقہ کار ہے نام لینے کا، یعنی داؤد علیہ السلام لکھا اسے ڈیوڈ نہ لکھا، ابراہیم علیہ السلام لکھا اسے ابراہم نہ لکھا، باقی ناموں کو بھی اسی انداز کے ساتھ بالکل ادب جو اسلام کا ہے اس کے مطابق آپ نے اپنے ماڈرن لا کے تھیسز میں ان ٹرمینالوجیز کا استعمال آپ نے ناموں کا یوں فرمایا۔ وہ تھیسز ہارورڈ گیا، انہوں نے اعتراض لگا کر بھیج دیا کہ یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے خلاف ہے، آپ داؤد کو ڈیوڈ لکھیں، آئزک لکھیں اسحاق کو، تو آپ اس کو اگر ہم سے چیک کروانا ہے، ادروائز ہم فیل کر دیں گے۔ انہوں نے جو مائنر کریکشنز یا میجر کریکشنز جس طرح لکھتے ہیں نا، تو وہ لکھ کر بھیج دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ٹرمینالوجیز آپ چینج کر کے بھیجیں یہ کریکشن کے ساتھ۔ آپ نے ان کو واپس لیٹر لکھا، اس زمانے میں ای میلز کا تو دور نہیں تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کس نے مقرر کیا کہ داؤد ڈیوڈ ہے اور داؤد نہیں ہے، اسحاق آئزک ہے اور اسحاق نہیں ہے، میرے لیے تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ وہ ہے جو مجھے قرآن نے دیا ہے، میں کسی اور کے سٹینڈرڈز کو کیوں مانوں؟ تو انہوں نے آگے لکھ کے بھیجا کہ اگر آپ کو صرف ٹرمینالوجیز دیکھنی ہے اور کانٹینٹ کی اہلیت اور مہارت نہیں دیکھنی تو کوئی بات نہیں، آپ مجھے تھیسس میں کریکشنز نہیں کروں گا، کیونکہ یہ میں نے کنوکشن کے ساتھ ایسے لکھا ہے، میں کریکشن نہیں کروں گا۔ آپ لوگوں کو مجھے پی ایچ ڈی ایوارڈ کرنی ہے تو کر دیں، نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں، میں اس کی کتاب چھاپ دوں گا۔ اب کانسیپٹ کیا ہے کہ ہم اپنے بیہیویئرز کو چینج کرتے ہیں دنیا کی خاطر، صوفی کنوکشن کے ساتھ چلتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر صرف اپنے بیہیویئر کو چینج کرتا ہے اور کسی شے کے لیے نہیں کرتا۔ تو انہوں نے جواباً کہا کہ آپ کا تھیسز اس سطح کا ہے کہ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا ہم آپ کو ایک نہیں ایک سے زائد پی ایچ ڈیز ایوارڈ کرتے۔ تو انہوں نے ایز اٹ از بلکہ احترام کیا کہ کوئی آدمی اتنی کنوکشن کے ساتھ اپنی بات پر سٹینڈ کرتا ہے، انہوں نے پی ایچ ڈی کے لیے ایوارڈ کیا، اور وداؤٹ اینی کریکشنز وہ اپروو ہوا تھیسز آپ کا، اور آپ کو پی ایچ ڈی ایوارڈ ہوئی۔ تو میں نے یہ جنرل ایک مثال آپ کو دی، اسی طرح کے بہت سارے اور مواقع گزرے آپ کی زندگی میں کہ جس کے اوپر ایک کنوکشن کے ساتھ سٹینڈ کیا اور لوگوں کے لیے اپنے بیہیویئر کو چینج نہیں کیا، وہ سٹینڈرڈ وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صوفی کے لیے وہی پیمانہ ہوا کرتا ہے۔ تو اس طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب لوگوں میں افضل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کرے۔ لوگوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد کون افضل ہے لوگوں میں؟ آپ نے فرمایا، وہ مومن جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کسی پہاڑ کی گھاٹی میں سکونت پذیر ہو اور لوگوں کو اپنے زر سے محفوظ رکھے۔ یعنی افضلیت کے دو پیمانے مقرر کر دیے، اور میرے نزدیک اس حدیث مبارکہ میں یعنی دو طرح کے صوفی بیان کیے جا رہے ہیں کہ جو راہ سلوک پہ دو طرح کے چلنے والے مسافر، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ پہلی قسم وہ کہ جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں محنت کرے۔ اب اس جہاد سے مراد وہ جنگ نہیں ہے، جہاد سے مراد اسٹرگل ہے، the path of truth. Someone struggles and strives to achieve the nearness of Allah Almighty and the God Almighty. تو وہ اس راہ پر چلنے کا ارادہ کرے، اور اپنے مال کے ساتھ بھی، اپنے وقت کے ساتھ بھی، اور یہاں تک کہ اپنی جان کے ساتھ بھی اللہ کی راہ میں سفر کرے،
تو فرمایا کہ سب سے اونچے درجے کا صوفی وہ ہے جو اپنی اصلاح بھی کرے اور معاشرے کی اصلاح بھی، یعنی یہ اونچا درجہ ہے، وہ افضل ہے۔ فرمایا اس کے بعد کون افضل ہے؟ فرمایا وہ بھی افضل ہے لیکن اس سے کم، یعنی وہ بھی صوفی ہے لیکن اس سے درجے میں کم، یعنی دو کیٹیگری صوفی کی بیان کر دی۔ ایک وہ جو معاشرے میں آگے تصوف کی تعلیم دینے کے لیے خود مصروف ہو جائے اپنی اصلاح کرنے کے بعد، وہ اونچا درجہ ہو گیا، اور نچلا درجہ وہ ہے کہ کم از کم یا پھر وہ خلوت میں بیٹھ جائے اور اپنی اصلاح، اپنے ایمان، اپنے دین کی حفاظت میں یوں مصروف ہو جائے کہ لوگوں کو اپنے زر سے محفوظ کر لے۔ اب اس کے اندر ایک اور بڑا خوبصورت پہلو ہے، اب یہ وہ سوچ کی طرف جو ایڈریس کرتا ہے۔ ہم لوگ جیسے ہی تھوڑا دینداری کا غلبہ ہوا، نماز روزہ کی پختگی ہوئی، دینی افکار، دینی مجالس میں بیٹھنا شروع کیا، تو سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے؟ میں نیک آدمی ہوں، اب یہ سامنے والا برا شخص ہے، اب یہ مجھے کہیں نقصان نہ پہنچا دے، میرے دین کو خراب نہ کر دے، مجھے خراب نہ کر دے، اس کی مجلس مجھے نقصان نہ پہنچائے، یعنی اس کو دنیا کا برا ترین شخص مان رہے ہیں، اپنے آپ کو اچھا مان رہے ہیں، اور اس خیال سے کہ وہ مجھے خراب کرے گا، اور آپ نے اپنے آپ کو پرفیکشن کے ہائیسٹ لیول پر تصور کر لیا۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک ہی جگہ پر تیسرا یہ پہلو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہ کہیں اپنے آپ کو گوشہ نشین کرے یا سوشل لائف سے تھوڑا کاٹے تو یہ سوچ کر نہ کاٹے کہ میں اپنے آپ کو لوگوں کے زر سے محفوظ کر رہا ہوں، نہیں، یہ سوچے کہ میں لوگوں کو اپنے زر سے محفوظ کر رہا ہوں، میں لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوں اپنے نقصان سے، اپنی بری سوچ سے، اپنی بری عادات سے۔ اور ممکن ہے انسان کی طبیعت میں سازش ہو، اکسانا ہو، ایسی کیفیات سے میں لوگوں کو محفوظ کر رہا ہوں، یعنی اس میں بھی اپنی برائی اور کمزوری جانے۔ یہ تصوف کے پرنسپلز ہیں کہ کسی حال میں بھی دوسرے کو برا نہیں سمجھا جاتا اور اپنے آپ کو سمجھا جاتا ہے، جبکہ ہمارا تو پوری زندگی کا جو منشور ہے وہ یہی ہے کہ ہم ٹھیک ہے، غلطی تو دوسرے کی ہے، ایسا ہی ہے، ہم ہمیشہ خامی دوسرے میں ڈھونڈتے ہیں اور ہم پرفیکٹ نظر آتے ہیں اپنی نگاہ میں، جبکہ فرمایا کہ اگر اپنے سوشل سرکلز کو ریڈیوس کرو، اس میں ایک چوتھا پیغام بھی ہے کہ جب دنیا اتنی زیادہ فتنوں کے ساتھ بھر جائے کہ ہر سمت سے فتنہ ہو، سوشل سرکلز میں فتنہ ہو، فرینڈز سرکلز میں فتنہ ہو، بیٹھتے اٹھتے فتنہ ہو، اب وہ فتنہ کیسے کیسے در آتا ہے، ذرا غور کریں دوستوں، کہ میں نے کہا ادھر ادھر دیکھنا یہ سوشل لائف ہے، سوشل سرکلز کے نتیجے میں ہے، آپ دوستوں میں بیٹھتے ہیں، اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہم لائف سٹائل پر بات کریں گے، آداب زندگی پر، کہ جب یہاں سے جانا ہے کن چیزوں کو آج سے اب زندگی میں اس کا محافظ بن جانا ہے، پھر یہ 2 مہینے اثر دیں گے۔ تو جب لوٹیں یہاں سے، تو اب جب انسان سوشل سرکل میں جاتا ہے، دوستوں میں اٹھتے بیٹھتا ہے، کیا کیا خامیاں وجود میں آتی ہیں، بری باتیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے، چاہے وہ برے لطیفوں کی شکل میں ہو، کسی کا طنز و مزاح ہو، کسی کی غیبت ہو، یہ سب کچھ ہماری سوشل مجالس میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہم کرتے ہیں۔ کسی کی بیک بائٹنگ ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم کرتے ہیں۔ کسی کے ڈریس پہ کومنٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کسی کی بات سن رکھی ہے، کسی کی کوئی خبر پہنچ گئی ہے، اس کے پیچھے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آف کورس کرتے ہیں۔ یہ سوشل لائف ہے جو ہمیں تباہ کرتی ہے۔ پھر جب ہم آج کل موبائل فونز کا کلچر ہے، ہر کوئی نئے موبائل فونز نئے ماڈلز کے لے کے بیٹھا ہوتا ہے، جب آپ ان سرکلز میں بیٹھتے ہیں، دیکھا کہ اس نے نیا موبائل لیا ہے، یہ نیا جوتا لیا ہے، یہ نیا پرس لیا ہے، ساتھ ہی دل میں پیدا ہوتا ہے، اگر شادی شدہ نہیں ہیں بہنیں تو والد کو جا کر کہیں گی، شادی شدہ ہیں تو شوہر کو جا کے کہیں گی، جاب کرتے ہیں تو اپنی ساری جاب کے پیسے خرچ کر دیں گے ساری اس شے کے اوپر، اور اگر جاب نہیں کرتے ہیں
تو پھر مسائل کم ہیں تو پھر دائیں بائیں کوئی غلط قسم کا ہاتھ لگائیں گے پیسوں کو لینے کے لیے برائی کی طرف. کیوں؟ اب وہ شوق آپ کے اندر کس شے نے پیدا کیا؟ سوشل سرکل نے پیدا کیا. کیونکہ آپ ایسی مجلس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جہاں سے آپ کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی یہ کروں. اگر وہ مجلس ہی نہ ہو تو آپ کے اندر ایسی خواہش کبھی پیدا نہ ہو. اس کی طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام توجہ ہماری مبذول کروا رہے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ پھر وہ لوگ بھی باقیوں میں پھر افضل اور بہتر ہیں کہ جو کسی پہاڑ کی گھاٹی میں سکونت اختیار کر لیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اٹھ کے دنیا چھوڑ کے راہب ہو جانا ہے اور کہیں کسی بستی میں جا کر آباد ہو جائیں, کسی پہاڑ یا جنگل بیلے میں نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گھر بھی وہ پہاڑ کی گھاٹی ہو سکتا ہے. اپنی سوشل لائف کو اس طرح ریسٹرکٹ کریں, اس طرح کہ آپ کو باہر کے انفلوئنسز ریڈیوس ہوتے چلے جائیں, لمٹ ہو جائے. پھر ہماری جو سوشلائزنگ ہوتی ہے اپنے فیملیز کو, بچوں کو, بیوی بچوں کو مختلف گھروں میں لے کر جاتے ہیں کھانوں پر, انویٹیشنز کے اوپر. اب اس میں بڑی ایک خاص بات ہے, یہ سوشل لائف انفلوئنسز ہیں, گھروں میں جاتے ہیں. اس لیے کہا کہ دوستی یا اپنے جیسوں میں کرو یا اپنے سے فائنینشیل کم سٹیٹس رکھنے والوں میں کرو, اپنے سے اوپر کے لوگوں میں نہ کرو. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی رشتے کے لیے بھی ڈیفینیشن دی کہ شادی یا اپنے جیسوں میں کرو یا اپنے سے کم سٹیٹس رکھنے والوں میں. کیوں؟ کیونکہ وہ میچ نہیں ہوگا. یہی دوستی پر بھی اطلاق ہے, دوستی کا اطلاق. اور میں اسی کا اطلاق تو ملکوں پر بھی کرتا ہوں کہ جب پاکستان اور امریکہ کی آپس میں بائی لیٹرل ٹریڈ ہوتی ہے تو پھر اسے دوستی نہیں کہتے, اسے ماسٹر اور سلیو ریلیشن شپ کہتے ہیں, کیونکہ اتنا فرق ہے اقوام کے عالم میں. دوستیاں ہوتی ہیں اپنے جیسوں میں, دوستیاں باقی جگہوں پر غلامی ہوتی ہے یا باقی جگہوں پر ریلیشن شپ اور طرح کا ہوتا ہے. وہ کبھی بھی طاقتور اور کمزور دوست نہیں ہو سکتے, اور ہر طرح کا تعلق ہو سکتا ہے, دوستی نہیں ہو سکتا. ہاں اگر کوئی اللہ کے لیے ہو, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو, یہ واحد وجہ ہے جہاں دوستی ہوتی ہے, سچی دوستی ہوتی ہے. وہاں پر طاقتور یا کمزور کا, مالدار یا غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے. یہ واحد رشتہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, جہاں پر سچی دوستی ہوتی ہے, بے نیازی کے ساتھ ہوتی ہے, باقی کوئی رشتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے سوشلائز جب کرتے ہیں, گھروں میں جاتے ہیں, فیملی آؤٹ میں جاتے. اب ہوتا کیا ہے, کسی کے گھر میں آپ کھانے کے لیے لے کے گئے اپنی فیملی کو, بچوں کو, اس کے گھر میں اس کا لائف سٹائل لیوش ہے, اس کا فرنیچر, اس کے گھر کے اندر ڈیکور کے آئٹمز, اس کے برتن, اس کی مینیو کھانے کا, وہ ممکن ہے آپ سے زمین آسمان کا فرق ہوگا. آپ ایک سادگی اور نادانی میں اپنے بچوں کو وہاں سوشلائز تو کروائے, اس کے بعد واپس اس کو گھر لا کر نارملائز کیسے کریں گے؟ اسے نہیں کر سکتے نارملائز. آپ اس کے دل میں آپ نے حسرت پال دی, حسرت پیدا کر دی. اس طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام توجہ مبذول کروا رہے ہیں. کتنی پیاری بات ہے کہ سکونت اختیار کر لو. پھر افضل تم میں وہ ہے جو تقویٰ کا راستہ اختیار کرے اور اپنے سوشل سرکلز کو محدود کرے. تقویٰ کا راستہ اختیار کرے اور سوشل سرکلز کو لمٹ کرے تاکہ وہ چیز تمہیں انفلوئنس نہ کرے اور نقصان. اور شادیوں کے اندر بھی لا محالہ یہی عمل دخل ہے. اگر کہیں شادی ایسی کر بیٹھے ہیں کہ اس کا فائنینشیل سٹیٹس آپ اس کو مینٹین نہیں کر سکتے تو ساری زندگی ایک مشقت کی راہ ہے. اور اگر کہیں شادی ایسی جگہ پہ کر لی ہے کہ ٹھیک ہے یہ اپنے جیسا ہے یا اپنے سے کم ہے تو ٹھیک ہے, زندگی میں سکون ہے. لیکن کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر توجہ نہیں دیتے اور اس وقت اپنے فیصلے کرتے ہوئے ہم دنیا داری دیکھتے ہیں, تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ ساری زندگی ایک آزمائش کا شاہ افسانہ بن جاتی.
تو تصوف بنیادی طور پر اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سکھایا ہے اس کو اپنی زندگی میں یوں داخل کر لو کہ لائف سٹائل ہو جائے، اور ان چیزوں کو سیریس لیا کرو، اس کو آپشنل نہ لیا کرو، اس کو سیریس لے کر اپنی زندگی میں داخل کر لیا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو متقی ہے، مستغنی ہے اور گوشہ نشین ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ 3 خصوصیات یہ صوفی میں ہوتی، وہ جو تصوف کی جو راہ اپنانا چاہ رہے ہیں نا، یہ اس میں ہوتی ہیں 3 چیزیں۔ تقوی اختیار کرتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی خشیت الہی، خوف الہی میں ہر نافرمانی کا کام ترک کر دینا اور نیکیوں کی انجام دہی میں جلدی کرنا، ہر برا کام زندگی سے نکال دینا، اور ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے راضی کرتا ہے اس کی انجام دہی میں مصروف رہنا اور جلدی کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ گناہ چھوڑ دینا، نیکیاں اپنا لینا اور زندگی کو نیکیوں سے مزین کر لینا، یہ تقویٰ ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ پاک کن سے محبت کرتا ہے؟ جو متقی ہیں، مستغنی ہے، بے نیاز ہیں، غنا والے ہیں، زمانے کے پیچھے دوڑتے نہیں ہیں، غنی ہیں، دل غنی ہے ان کے، مالی حیثیت جو بھی ہے دل غنی ہے، کسی کی شے دیکھ کر دل للچاتا نہیں ہے، کسی کا مال دیکھ کر دل للچاتا نہیں ہے، کسی کی ترقی دیکھ کر دل للچاتا نہیں ہے، کسی کا بڑا گھر بار دیکھ کر دل للچاتا نہیں ہے، بے نیاز ہے، وہ اپنے اندر خوش ہیں، مست رہتے ہیں، کانفیڈنٹ رہتے ہیں، مستغنی ہیں اور گوشہ نشین ہیں، یعنی لمیٹڈ سوشل سرکلز والے ہیں، کیونکہ سوشل سرکلز برنگ a lot of bad and unwanted desires to you. So keep it limited where you can deal with them and where you can handle them. And that does not influence your psychological state, which could make you think of other things, about financial status, about so many other things. So only those social circles are good for you. Whatever is beyond that, which affects your psychological state, which makes you think I am less rewarded, or which makes you think I have been given less, or which makes you think I have not achieved that much. So that kind of social circles are to be avoided. So that's why it is good to keep your social circle limited to those who are of your cadre and caliber, financial status and level. But look for the pious people, look for the good people to keep in your social circle. تو یہ حدیث مبارکہ۔ تو حاضرین گرامی، تو میں نے عرض کیا تھا کہ تقوی اور ورع یہ 2 بنیادیں ہیں تصوف کی۔ تقوی میں نے عرض کیا، تقوی سے مراد یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دینا، ہر وہ شے جس کے اندر گناہ پایا جاتا ہو یا اللہ رب العزت کی نافرمانی کا احساس پایا جاتا ہو، اس کو شعوری ایفرٹ کر کے اس کو چھوڑتے چلے جانا، اور اس کے برعکس دوسری طرف اس احساس کے ساتھ غلبہ رکھنا کہ نیکیوں کی طرف انسان مائل رہے اور اس کی طرف محنت کرتا رہے اور مشقت کرتا رہے۔ اور دوسرا درجہ میں نے عرض کیا تھا ورع، اور ورع کیا ہے؟ ورع اس کی تعریف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کے اچھے مسلمان ہونے کی پہچان ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لا یعنی چیزوں سے اجتناب کرتا ہے۔ یعنی ہم تو ہر اس چیز میں اپنا پورا جسم داخل کر دیتے ہیں جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان باتوں میں بھی جن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کاموں میں بھی جس میں ہمارا انٹرسٹ نہیں۔ فرمایا صاحب ورع وہ شخص ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا پرسنل کوئی تعلق نہیں ہے، بے نیاز ہو جائے، اور ہر مشتبہ چیز کو چھوڑ دینا ورع ہے۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم بن ادم نے بھی اس کی تعریف فرمائی، یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر شک پایا جاتا ہو،
اس کو ترک کر دینا کہ ممکن ہے یہ نافرمانی کا عمل ہو. اگر آپ کو ڈائریکٹلی اس کے بارے میں علم نہیں ہے، اب یہ وہ تصوف کا آخری حصہ ہے جو میں چاہتا ہوں آپ لوگ اپنے ساتھ لے کر جائیں. ایک تو ہے کہ جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ شے حرام ہے، گناہ ہے، اس کی طرف تو کبھی نہ جانا، نیکیوں کو اپنانا، یہ تقویٰ ہو گیا. اور ورا یہ ہے کہ جس کے بارے میں گمان پایا جاتا ہے کہ یہ ایسا کام ہے کہ ممکنہ طور پر اللہ پاک کو پسند نہ ہوگا یا معیارات سے گرا ہوا کام ہے، اسے بھی چھوڑ دینا اور اس کے اندر اپنے معیار کو انکریز کرتے کی کوشش کرتے رہنا، احتیاط کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہنا، ہر اگلے دن احتیاط بڑھتی چلی جائے. یہ صاحب ورا کی شان ہے کہ ہر اگلے دن وہ پہلے سے زیادہ محتاط ہوتا چلا جائے، زندگی گزارنے میں، دنیا کے استعمال میں، زبان میں، الفاظ میں، انتخاب میں وہ زیادہ سے زیادہ محتاط ہوتا چلا جائے. یہ صاحب ورا ہے. تو تقویٰ اور ورا یہ در حقیقت یہ تصوف کی بنیاد ہے. یہ مل کے لائف سٹائل بنا دیتے ہیں آپ کا، کیونکہ تصوف کا لائف سٹائل پھر سمجھنے کے لیے جو مستند صوفیاء کرام اور بزرگان دین ہیں ان سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے. پھر وہی سب سے خوبصورت مثالیں ہیں کہ جن کو ہم دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ پھر صوفی لائف سٹائل ایسا ہونا چاہیے. حاضرین گرامی، میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں، تقویٰ سے متعلق بھی اور اس میں کچھ ورا کی مثالیں بھی ہیں. جیسے کہ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو معروف تابعین بزرگوں میں سے ہیں، اور آپ نے یہ جو علم تعبیر الرؤیا ہے اس کے بارے میں سن رکھا ہے. سب سے معروف کتاب جو تعبیر الرؤیا کی ہے، یعنی آپ بانیان میں سے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اس علم کے. ابن سیرین، ان کا معیار تقویٰ کیا تھا؟ وہ صوفی تھے، اللہ والے تھے. معیار تقویٰ دیکھیں، وہ تاجر بھی تھے، کاروبار کرتے تھے. اب انہوں نے ٹریڈ کے لیے 40 مٹکے گھی کے خریدے، 40 مٹکے گھی کے خریدے، کوکنگ آئل کے، جو 40 بکٹس تھیں خریدی، اور ان کا ایک خادم تھا اس کے سپرد کر دی سیل کے لیے. کہیں باہر تشریف لے گئے، باہر سے واپس گھر آئے. اب یہ غور سے دل کے کانوں سے یہ کچھ واقعات سنتے جائیں، اس سے آپ کو اپنا لائف سٹائل ڈیولپ کرنے میں آسانی ہوگی کہ بطور صوفی پاتھ پر چلتے ہوئے ہمارا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے. واپس تشریف لائے تو خادم نے کہا کہ کسی ایک مٹکے میں سے مرا ہوا چوہا نکلا ہے، مرا ہوا چوہا نکلا ہے. آپ نے پوچھا کہ کس مٹکے سے نکلا ہے؟ وہ کہتا ہے بھول گیا. آپ نے اس سے پھر تحقیق کی کہ بھائی 40 مٹکے ہیں، کس سے نکلا ہے؟ اس نے کہا مجھے اب یاد نہیں. اب ہم جیسا کوئی کاروباری ہو تو کیا کرے گا؟ کوئی گمان کا پیمانہ بنا کر اس میں سے کہے گا اچھا یہ والا پھینک دو مٹکا، باقی تو بیچو، پیسوں کا نقصان کیوں کرنا ہے. لیکن صوفی کی زندگی مختلف ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ 40 کے 40 مٹکے بہا دو، اس میں سے میں اب کچھ بھی نہیں بیچوں گا. اپنا نقصان کر لیا، لیکن کہا کہ اب اس میں سے کچھ نہیں بیچوں گا کہ این ممکن ہے کہ کس میں سے بھی مرا ہوا چوہا نکلا، میں ایسا سامان لوگوں کو نہیں بیچ سکتا. اب تاجر کے لیے صوفی لائف سٹائل یہ ہے، معیار پیمانہ مقرر کرتا ہے. اس کے بغیر ساری زندگی انسان جو کچھ کر لے، اگر یہ احتیاطیں اور تقویٰ کا یہ درجہ زندگی میں داخل نہیں ہوتا تو صوفی کی سواد نہیں پا سکتا، حاصل نہیں کر سکتا سفر. کل زندگی احتیاطوں کا نام ہے. حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ معروف واقعہ ہے. اب یہ ورا جو اس سے اونچے کی درجے کی بات ہے، یعنی سب سے پہلے تو تقویٰ اختیار کرنا ہے، تو تقویٰ کی باتیں ہی سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیں، ورا پھر آ جائے گی. لیکن واقعہ آ گیا کہ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمزان شہر سے کچھ بیج خریدے، اور پھر جب وہاں سے سفر کرتے ہوئے بستام پہنچے اپنے شہر، تو اس بیج میں دیکھا کہ 2
چونٹیاں ہیں، دیکھا ان کو کہ یہ تو بستام شہر کی نہیں لگتی، ان کی رنگت جدا ہے، اور ذہن میں آیا کہ یہ تو میں حمزان سے لے آیا ہوں۔ اب یہ تقویٰ کا درجہ نہیں ہے، یہ اس سے اونچی بات ہے، لیکن میں پیمانے اور سٹینڈرڈ کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے پھر ارادہ کیا کہ میں اب دوبارہ سفر کروں گا، میں نے ان 2 چونٹیوں کو اس کے قبیلے والوں سے جدا کر دیا، تو وہ واپس ان 2 چونٹیوں کو چھوڑنے کے لیے حمزان چلے گئے اور چھوڑ آئے۔ اب یہ انسانی بساط کی بات نہیں ہے، اس لیے میں اس طرف کو زیادہ توجہ بھی نہیں دلوا رہا، لیکن یہ پیمانہ ہے کہ صوفی ہوتے ہوتے تھے بھی تو پھر حضرت بایزید نا، کون پہنچے ان کے درجے کو، لیکن وہ کیسے ہوئے کہ انہوں نے اپنی زندگی کی احتیاطیں پھر اس درجے پر لگائی۔ یہ احتیاط ہے جتنی بڑھتی چلی جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی کی احتیاط دیکھیں، آپ قرض دیتے، ایک سفر میں تھے، کچھ اور بھی آپ کے مسافر تھے ساتھی، تو گزرے تو ایک گھر کا درخت تھا، تو دھوپ بڑی سخت تھی، تو کچھ دیر کے لیے اس گھر کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے ان کے سارے مسافر، وہ دھوپ میں ہی کھڑے رہے، وہ جا کر نہیں بیٹھے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ تشریف لے آئیں، دھوپ سخت ہے تو یہ درخت ہے اس گھر والوں کا، تو اس کے نیچے ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، میں نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ اس گھر والے کو میں نے قرض دے رکھا ہے، جس کو میں نے قرض دے رکھا ہے اگر اس کے درخت کا سایہ لوں گا تو میرے لیے سود ہے، کہ میں نے اس سے فائدہ اٹھایا کسی بھی شکل میں، اس کو میں نے قرض دے رکھا تھا، وہ دھوپ میں کھڑے رہے۔ اس لیے امام اعظم ہے، یہ وہ تصوف کا لائف سٹائل ہے میں جس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کل مضمون احتیاطوں کا ہے، فکری احتیاط، وسوسوں سے بچتے رہنا، برے خیالات اور تصورات سے بچتے رہنا، پھر ادب، کل احتیاط، پوری زندگی مجموعہ احتیاط ہے، یہ تصوف ہے۔ اسی طرح حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ دیکھیے ذرا۔ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ایک جنگل میں تشریف لے جائے، سفر پہ تھے، تو آپ نے اپنی قمیض دھوئی، جو پہنا ہوا تھا جبہ دھو کر سوکھنے ڈالنا چاہتے تھے، تو کسی کی دیوار تھی، تو پوچھا اپنے ساتھی سے اس کو کہاں سکھاؤں؟ اس نے کہا یہ 7 دیوار ہے، کسی کی اس پہ لٹکا دیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں لٹکا سکتے، اس سے پوچھا نہیں ہے ہم نے، اس سے تو پوچھا نہیں ہے، کیسے لٹکا دیں؟ کہا اچھا پھر یہ جو سبزہ نیچے ہے اس پر بچھا دیں۔ فرمایا یہ جانوروں کا حق ہے، میں جانوروں سے کیسے چھپا دوں سبزے کو؟ میں اللہ کے حضور گناہ گار ہوں گا۔ تو پھر وہ اپنی کمر پر اپنی قمیض کو پہلے ایک سمت بچھا کر خشک کیا، پھر دوسری سمت بچھا کر خشک کیا۔ یہ بھی مشکل بات ہے، ایک پیمانہ ہے، اس طرف سفر تو کیا جا سکتا ہے نا، یہ تو بہت ایک حد درجے کی بات ہے، لیکن اس طرف سفر کیا جا سکتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے حضرت سیدنا علی بن معبد رحمت اللہ علیہ، وہ ایک دن صبح کے وقت اپنے گھر میں بیٹھے ایک خط لکھ رہے تھے۔ جب خط لکھ چکے تو اس کی سیاہی کو خشک کرنے کے لیے گھر کی دیوار تھی، جس کی وہ دیوار ہمسائے کی تھی، ان کی اپنی دیوار نہیں تھی۔ بے خیالی میں وہاں سے مٹی لی اور پھر اس لکھے ہوئے سیاہی کے خط کو خشک کرنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی وہ مٹی اس پر لگا چکے تو اچانک ایک لمحے میں ان پر وہ کیفیت طاری ہوئی کہ میں نے یہ کتنا بڑا گناہ کر دیا کہ میں نے اپنے ہمسائے کا مال جو مٹی ہے اس کو سیاہی خشک کرنے کے لیے استعمال کر لیا، جب کہ میں نے اس سے اجازت نہ لی کہ جس کا وہ مالک تھا، اور سال ہا سال اس تکلیف اور غم میں مبتلا رہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو پرواہ ہی نہیں کرتے، ہم حق سمجھتے ہیں کسی دوسرے کی چیز، پوچھنا پرواہ نہیں کرتے، جبکہ پرنسپلی اسلام نے کہا کہ کوئی شے دوسرے کی ہے، اس کی اجازت کے بغیر اگر آپ استعمال بھی کر لیں تو وہ گناہ ہے، خیانت ہے۔ لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، کئی بار ان کے گھروں میں جیسے پرفیومز پڑے ہوتے ہیں یا باقی چیزیں بے نیازی کے ساتھ لوگ لگا لیتے ہیں،
یہ حرام عمل ہے. متقی یہ نہیں کر سکتا. جس نے تقوی کی زندگی اختیار کی ہے وہ کہے گا کہ پہلے اس کے مالک کو بلا کر بتاؤ مجھے، پوچھو اس سے کیا میں لگا سکتا ہوں. میں پچھلے دنوں مثال دے رہا تھا، جن لوگوں کو پاکستان سے باہر سفر کرنے کا اتفاق ہوتا ہے یا پاکستان کے اندر، مجھے اتنا پتہ نہیں ہے، ممکن ہے یہاں پر بھی ہو، یہ جو پرفیوم شاپس ہوتی ہیں وہ انہوں نے ٹیسٹرز رکھے ہوتے ہیں نا، پرفیوم کے ٹیسٹرز. ہم کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے ٹیسٹر اس لیے رکھا ہے، یہ میں بتا رہا ہوں، ہم لوگ جن چیزوں کو بالکل لائٹ لیتے ہیں اس وجہ سے تو بات آگے نہیں بڑھتی. ساری کی ساری زندگی وہیں کھڑے رہتے ہیں اور بوڑھے ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جس امید کے پیچھے لگے تھے وہ کیوں نہیں حقیقت میں بدلی، کیونکہ ہم نے زندگی کا مزاج نہیں بدلا. ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ شاپس پہ ٹیسٹرز انہوں نے لگا کے رکھے ہیں کہ آپ خوشبو کو ٹرائی کریں اور اس کے بعد خریدنے کے لیے ٹرائی کرنا ہے. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کئی بار مجھے اتفاق، وہ ان شاپس میں جا کر اب نیت، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اب نیت میں وہ خریدنا نہیں ہے. اگر تو نیت میں خریدنا ہے اللہ پاک سے تو یہ نیت پوشیدہ نہیں ہے. اگر نیت میں خریدنا ہے تو آپ 100 بار ٹرائی کریں. اگر نیت میں خریدنا نہیں ہے، اسے بھی پتا ہے اور جیب میں پیسے بھی نہ ہوں اس بات کے، وہ جا کر صرف اس کا مال ہے، اب وہ شاپ کا اپنے اوپر مفت استعمال کرتے ہیں. یہ حرام ہے. اس کے بعد 100 نفل پڑھ لیں، اس نے کچھ نہیں بگاڑنا آپ کا. یہ تصوف ہے کہ فکری طور پر صوفی ہو جائے انسان. نہیں تو ساری زندگی کچھ نہیں حاصل ہوتا، چاہے جتنے مرضی بزرگان دین کی صحبت میں آپ بیٹھ لیں. اگر وہ احتیاط اس درجے کی زندگی میں نہ داخل ہوئی تو نہیں فائدہ ہوگا. چھوٹی چھوٹی لائف کی چیزیں ہیں، انسان زندگی میں ان کے اندر ہم استعمال کرتے ہوئے اجازت نہیں لیتے، پوچھتے نہیں لوگوں سے، بات کرتے نہیں پوچھتے. پھر کلام کی امانت ہوتی ہے، کسی کو آگے بیان کرنے سے پہلے اجازت نہیں اس سے لیتے. یہاں تک کہ یہ جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ کا مسئلہ ہے، یہ بھی آج یہ بین الاقوامی قوانین بنے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے عطا فرمائے. امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ غور سے سنیں کتنی امانت کا تقاضا ہے، یہ تقوی ہے. تقوی کو زندگی میں داخل کر لیں، صوفی بن جائیں گے. امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ کسی کی جیب سے ایک کاغذ گر جائے اور اس کاغذ پر احادیث لکھی ہو، یعنی کوئی اس کی اپنی سوچ نہیں ہے بندے کی، حضور کی احادیث ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں، اور کوئی دوسرا شخص اس کو اٹھائے اور اسے پتا ہو کس کا لیٹر ہے یہ، اور اس کو دینے سے پہلے اس کو احادیث اچھی لگیں اور اس کو وہ نقل کر لے اور پھر اس کو وہ لیٹر واپس کرے، تو یہ جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ گناہ کا عمل ہے، حرام ہے. کیوں؟ بے شک وہ حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں. اب اس سے اندازہ ہوتا ہے، ہم بآسانی کئی بار نوٹس دیکھتے ہیں بغیر اجازت کے، کہتے ہیں کہ علمی چوری کیا چوری ہوتی، لیکن دوسری طرف یہ تقوی کا مزاج نہیں ہے. کیوں کہ ہم لوگ، فرمایا کہ اتنا بھی نہیں، اب احادیث بھی حضور کی ہیں، وہ کہے کہ اس میں اس کا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس میں محنت لگی کہ اس نے بہت سارے ذخیرے سے یہ انتخاب تو کیا. ہاں اگر اجازت پہلے لے لے تو پھر جائز ہے. پھر ہم کئی بار دوستوں کی اجازت کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، متقی وہ بھی نہیں کرتا. یہ تو میرا دوست ہے، اس نے کیا مائنڈ کرنا ہے. لیکن متقی شخص یہ بھی نہیں کرے گا، وہ اتنی بھی اجازت لے گا، کیونکہ یہاں مسئلہ دوستی کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ اس دوستی کا ہے. اس نے اللہ پاک کے حضور گریجویٹ ہونا ہے، اپنے پیمانے اس نے اپنے نظام کو سیدھا کرنا ہے، تو اس طرح کی احتیاطوں کو اس نے برتنا ہے. اسی طرح حاضرین گرامی، اتنے زیادہ صوفیاء اور اس لائف سٹائل کے ماننے والے ہو جاتے ہیں. حضرت بایزید بستامی کا یہ ایک واقعہ سن لیں. ایک مسجد میں آپ داخل ہو رہے تھے
آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، لاٹھی تھی، ایک جگہ بنا رکھی تھی انہوں نے جہاں پہ ساری لاٹھیوں کو آپ ڈھک سکتے تھے اور نماز اندر جا کر پڑھی. تو آپ اپنی لاٹھی کھڑی کرنے لگے تو وہاں پر ایک اور شخص کی لاٹھی تھی، آپ کی لاٹھی سے اس کی لاٹھی گر گئی. اس سے پہلے کہ آپ اس کی لاٹھی اٹھا کر کھڑی کرتے، اس لاٹھی کا مالک خود وہاں موجود تھا اور وہ بوڑھا شخص تھا. وہ اتنی دیر میں خود ہی جھک گیا اپنی لاٹھی کو اٹھا کر سیدھا کرنے کے. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر معافی مانگنے پہنچ گئے کہ آپ کو جھکنا پڑا میری لاٹھی کی وجہ سے، کہ وہ میری لاٹھی آپ کی لاٹھی پر گری، جس سے آپ کی لاٹھی گری اور آپ کو تکلیف جھکنے کی ہوئی. اب کون دیکھ رہا ہے کہ یہ عمل کر رہے ہیں؟ لیکن یہ عمل کیوں کیا؟ کیونکہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے. یہ سب اس کی نگاہ کے لیے ہے. صوفی کی ٹوٹل فوکس لائف کا یہ ہوا کرتا، کوئی پیمانہ نہیں ہے، پیمانہ سٹینڈرڈ اللہ کا ہے کہ اس نے دیکھنا ہے اور اللہ رب العزت اس کے بارے میں کیا سوچے. ایک اللہ والے تھے، ان کی والدہ اتنی احتیاط زندگی میں، ان کی والدہ ان کے لیے دودھ لائیں پلانے کے لیے. وہ دودھ پینے پینے میں سوال کر لیے. والدہ سے پوچھا یہ کہاں سے لائی ہیں؟ اچھا والدہ نے کہا یہ فلاں قبیلے کی بکریوں کی. اچھا یہ آپ نے خریدا ہے یا تحفہ ہے؟ اچھا جس نے اگر تحفہ دیا ہے تو کیوں دیا ہے؟ اتنی احتیاط. اور آخر میں پوچھ لیا اچھا اس قبیلے کی بکریوں کی چراگاہ کہاں ہے؟ وہ باقی سوال ٹھیک تھے، پیتے پیتے پھر رک کے کہتے ہیں اچھا والدہ یہ تو بتائیں وہ ان کی اس قبیلے کی بکریاں چرتی کہاں ہیں؟ اس نے کہا فلاں کی زمینوں میں چرتی. انہوں نے کہا دودھ چھوڑ دیا، منہ سے ہٹا لیا. یہ لائف سٹائل ہے. اتنی احتیاط کہ ایک دانہ اناج حرام کا اندر نہ چلا جائے جس سے ہمارا خون بن جائے اور ہم اس خوف سے مارے جائیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 70 قسم کے حلال اور جائز کام ایسے ہوتے تھے جو ہم صرف اس خوف سے چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں ہم حرام میں پھنس نہ جائیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنی اصل میں حرام نہیں ہوتی لیکن وہ حرام کی دعوت ضرور ہوتی ہے. تو صاحب ورا ان چیزوں کا بھی تارک ہو جاتا ہے جو خود ابھی حرام نہیں ہوتی لیکن اس سے اگلا سٹیپ حرام ضرور ہوتا ہے. وہ آپ کو انڈلج کرتا ہے حرام میں، وہ پہلے اس سے بھی اوائڈ کرتا ہے، اس طرف نہیں جاتا تاکہ کہیں اس سے اگلی منزل پھر حرام ہے میں اس میں نہ داخل ہو. اسی طرح ایک بزرگ تھے اللہ والے، اتنی زندگی کی احتیاط یہ کرنے والے لوگ تھے. جس طرح آج کل رینٹ کار ہوتا ہے نا، کہ آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ رینٹ کرتے ہیں کار، چلے جاتے ہیں، تو وہ آپ سے معاہدہ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے کلومیٹر چلانا ہے، کتنے دن کے لیے جانا ہے، کس سمت ڈرائیو کرنی ہے، وہ ساری چیزیں طے ہوتی ہیں رینٹ کار بزنس میں. اچھا پرانے ادوار میں وہ رینٹ ہارس ہوتی تھی سروس، کہ وہ گھوڑے بھی کرائے پہ لیے جاتے تھے. سفر ہے آپ کے پاس سواری نہیں ہے تو گھوڑا رینٹ پہ لیتے تھے. اسی طرح کا معاہدہ اور سوشل کانٹریکٹ لکھا جاتا تھا کہ کس جگہ جانا ہے، کتنے کلومیٹر گھوڑے کو ہارس کو لے کر جائیں گے اور کھلائیں گے اس کو کیا، اور واپس لانا ہے اس کو یا نہیں لے کر آنا، ڈائمینشن ڈائریکشنز کیا ہے، سوئے گا نہیں سوئے گا، کتنی رفتار پہ دوڑانا ہے، اس کو ریسٹ کتنا دینا، یہ سب کچھ طے ہوتا تھا. اب بزرگوں کے متقین کی احتیاط یہ ایک معروف اللہ والے ہیں، وہ اس سمت روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھا، اس کا ذاتی گھوڑا تھا، انہوں نے کرائے پہ لیا. اب وہ گھوڑا دوڑا رہے تھے، ہاتھ میں ہنٹر تھا چھانٹا جس سے گھوڑا دوڑاتے ہیں. تو دوڑاتے دوڑاتے گھوڑے کی رفتار اچھی تھی تو وہ جو چھانٹا تھا ہنٹر وہ گر گیا، اور گرنے کے بعد گھوڑے کی اتنی رفتار تھی کہ رکتے رکتے وہ تھوڑا آگے چلا گیا گھوڑا. اب ہنٹر اٹھانا تھا تو گھوڑا آگے چلا گیا. آپ اس گھوڑے سے اترے، اس گھوڑے کو وہیں باندھا، اور اچھی خاصی مسافت تھی وہاں سے پیدل ہنٹر اٹھانے کے لیے. تو جو ساتھی تھا اس نے کہا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، آپ گھوڑے پہ چلے جاتے، آپ کا وقت بچتا. انہوں نے کہا نہیں،
جو میں نے کانٹریکٹ کیا ہے اس کانٹریکٹ کے اندر میں نے اس گھوڑے کی واپسی نہیں، صرف جانا لکھا ہے، یہ اضافی کلومیٹر بنتا جو میں اس کو بتا کر نہیں آیا، تو میں نے وہ اپنے پاؤں پہ خود قدم۔ یہ معیار ہے تقویٰ کا، اس سے صوفی بنتے ہیں، زندگی کے اندر احتیاطیں۔ ہم لوگ یہ ساری چیزیں بے نیازی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ہمارے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہم سمجھتے ہیں شاید ریچولز سے صوفی بنا جاتا ہے، ریچولز سے نہیں بنا جاتا صوفی۔ زندگی کے اندر اتنی زیادہ احتیاط جب تک داخل نہ ہو جائے اس وقت تک یہ فائدہ نہیں دیتی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ اور عرض کرتا ہوں۔ آپ کا ایک غلام تھا، اب غلام کا مال جو ہے وہ مالک کی ملکیت ہے، غلام جو بھی کام کرتا ہے اس کا مالک، غلام بھی ملکیت میں ہے، اس کا مال بھی ملکیت۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، اس کے مال میں سے آپ نے دودھ پی لیا، تو پوچھا غلام سے کہ یہ پیسے کہاں سے لائے تھے؟ تو وہ کہنے لگا یہ فلاں دن میں نے کسی کی فال کھولی تھی، کھلوانے والے نے، یہ جو فال کا عمل ہے جس کو حرام قرار دیا گیا، وہ کھولی تھی تو یہ اس کی پیمنٹ وصول کی میں نے۔ آپ اسی وقت اٹھے، آپ نے جا کر اپنے گلے میں انگلی ڈال کر کیا کر دی، ایک لمحہ بھی پہلے اس کا مال سمجھ کے پیا، ساتھ ہی پوچھا، پہلے بے خیالی میں پی گئے، پھر پوچھا یہ پیسے کہاں سے لائے تھے؟ اس نے کہا اس دن فال کھولی تھی اس کے پیسے سے تھے۔ اسی وقت اٹھ کے اپنے گلے میں ہاتھ داخل کر کے کہہ کر دی۔ اور وہ پھر روایات میں آتا ہے کہ اس طرح کہہ کی اتنی شدید تکلیف کے ساتھ اپنے آپ کو اذیت دے کے کہ ہمیں لگا کہ کہیں آپ کی جان نہ نکل جائے۔ اور اس پر پھر جب یہ واقعہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس غلام سے کیا تمہیں پتہ نہیں ابو بکر صرف پاکیزہ شے کھاتا ہے؟ تمہیں روکنا چاہیے تھا، تمہیں نہیں پتہ ابو بکر صرف پاکیزہ شے کھاتا ہے؟ یہ تقویٰ ہے جس کے اوپر یہ کاربندی کرتے رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، آخری روایت حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، اس کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں۔ یوں تو یہ سلسلہ چلتا جائے تو ختم نہ ہو، لیکن میں اس کو اس روایت پہ ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں ایک شخص بہت محنت سے کاروبار کرتا تھا، غلہ خرید کر لاتا تھا، اور ایک اس نے گوڈاؤن بنا رکھا تھا، وہ غلے کی بوری وہ جا کے سودا کرتا، محنت کرتا، اس سے پھر ایک پوری بوری غلے کی خریدتا اور لا کر وہ بوری اس گوڈاؤن میں رکھ دیتا۔ اگلے دن پھر چلا جاتا اور دوسری بوری خریدتا اور محنت کرتا، کماتا، بوری دوسری غلے کی خریدتا، پھر گوڈاؤن میں لا کر رکھتا اور سیونگ کرتا چلا جاتا۔ کچھ عرصے بعد اس نے دیکھا کہ جو وہ بوریاں نئی خرید کے لا کے رکھتا ہے وہ کم ہوئی ہوئی ہیں، وہ نئی لا کر بھرتا جاتا تھا گوڈاؤن میں، اور جو پچھلا پڑا ہوا سامان تھا وہ کم ہوتا جاتا تھا، یعنی وہ گھٹتا جا رہا تھا۔ وہ بڑی تشویش تھی اس بات پر، تو اس نے کسی سے اس مسئلے کا ذکر کیا کہ یہ گوڈاؤن میں روز اتنی محنت کرتا ہوں اور جا کر میں غلے کی بوری خریدتا ہوں، لا کر میں ہر روز نئی بوری اس میں رکھتا جاتا ہوں، لیکن میرا پچھلا سامان کم ہوا ہوتا ہے، یہ تو کبھی بھی میں بھر نہ پاؤں گا اس گوڈاؤن کو۔ انہوں نے کہا کہ کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا کل میں نے یہاں پہ چوہے دیکھے ہیں بہت۔ اس نے کہا پھر تشویش کی بات کیا ہے؟ کہ جب تم نے وہ درزیں بند نہیں کی جہاں سے چوہے اندر داخل ہوتے ہیں، تو ساری زندگی بھی محنت کر کے تم نئی بوریاں لا کر گوڈاؤن میں بھرتے رہو، اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ جو چوہے اندر بیٹھے ہیں وہ کھاتے رہیں گے، وہ تمہارا سیونگ کا سامان ضائع کرتے رہیں گے۔ تو حاضرین گرامی، اس کا پھر حضرت مولا روم آگے فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، یہ جو درزیں ہیں نا، یہ وہ بے احتیاطیاں ہیں، یہ جو لین دین کی بے احتیاطی ہے، ڈیلنگ کی بے احتیاطی ہے، زبان کلام کی بے احتیاطی ہے، جھوٹ معمول کی زندگی میں داخل ہے۔ جھوٹ کے ساتھ صوفی کون بن سکتا؟
بچت کے لیے والدین ماریں گے، اساتذہ پکڑیں گے، ہمت نہیں ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ کبھی جھوٹ کے ساتھ کوئی صوفی نہیں بن سکتا، بے احتیاطیاں کر دیتے۔ کانفیڈنس کے ساتھ ایک تکلیف اور آزمائش ہی ہے نا، این ممکن ہے سچ بولنے کے نتیجے میں آ جائے، جان تو نہیں چلی جائے گی، لیکن اس سچائی کے ساتھ انسان پختہ ہو جائے، کاربند ہو جائے اس پر۔ تو وہ فرماتے ہیں یہ جو درزے ہیں جب تک یہ بند نہیں کرو گے اور جو بیٹھے چوہے ہیں ان کو نہیں نکالو گے، ساری زندگی بھی اگر یہ کام کرتے رہو گے تو اس سے تمہارا گوڈاؤن کبھی نہیں بھرے گا۔ تو حاضرین گرامی، میں نے عرض کیا کہ یہ تصوف ایک لائف سٹائل کا نام، اس کو ایڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس راستے کا نام تقوی اور ورع ہے۔ تقوی حرام چیزوں کو ترک کر دینا زندگی سے 100%، ہر حرام شے کو، اور نیکیوں کو اپنانا، اور ورع احتیاط زندگی میں جو ہر درجہ بڑھتی چلی جائے، جیسی احتیاطیں ہم نے ذکر کی ہیں کہ کسی کی اجازت کے بغیر نہ لینا۔ میں نے پرفیوم ٹیسٹ کرنے کا بتایا کہ دکان پر جاتے ہیں، خریدنا نہیں ہے اور اس کا پرفیوم لگاتے ہیں، یہ حرام عمل ہے، آپ جانتے ہیں میں نے یہ نہیں خریدنا، آپ استعمال کرتے جا رہے ہیں۔ یہ فروٹ کے ساتھ لوگ کرتے ہیں، یعنی ظلم ہے، غریب لوگ ریڑھی لگاتے ہیں، یعنی خریدنے میں 2 kg کھا جاتے ہیں فروٹ، کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ حرام ہے۔ اس کے ساتھ آپ نمازیں پڑھ لیں، تہجد گزاری کر لیں، کچھ کر لیں، یہ وہ درزے ہیں جہاں سے چوہے اندر بیٹھے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پتہ ہے اندر، پچھلے دنوں مجھے کوئی ساتھی ذکر کر رہا تھا مدینے پاک کا قصہ۔ اب وہاں جب کوئی حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بازار ہوتے ہیں کھجوروں کے، تو ہر روز 10-12 دکانوں کے آگے سے کھجوریں اٹھاتے کھاتے گزرتے ہیں، اور ساتھ ان کو امید دیتے جاتے ہیں جاتے ہوئے آپ سے لوں گا، اور اس بہانے روز اچھی کھجوریں کھاتے چلے جاتے۔ یہ چوری ہے، حرام ہے، اور مدینہ منورہ میں یہ کام کرتے، عادت ہے۔ اور وہ مجھے بتانے لگے وہ ساتھی، یعنی روز اتنا کے جی کا لفافہ لے آتے تھے ساتھ، یہ ٹیسٹنگ کے چکر میں ساتھی۔ پھر جس کو پتا ہو کہ یہ اس مال میں سے یہ کھجوریں آئی ہیں، اور اگر کوئی متقی شخص ہے وہ ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، وہ کہے گا مجھ سے دور کر دو، میرا ایمان کیوں خراب کرتے ہو۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے صاحبزادے قاضی القضاة تھے، یعنی چیف جسٹس تھے اس دور کے اندر۔ کیا تھے؟ چیف جسٹس تھے امام احمد بن حنبل کے، اور بادشاہ کے سب سے مقرب تھے، قریبی تھے۔ جتنا عرصہ آپ کے صاحبزادے جسٹس رہے، امام احمد بن حنبل نے ان کے گھر سے پانی کا گلاس بھی نہ پیا۔ لوگ پوچھتے کہ حضرت آپ کے بیٹے ہیں، آپ کو شائبہ ہے کہ یہ حرام کھاتے ہوں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، حرام تو نہیں کھاتا ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جس سیٹ پر اتنے عرصے سے بیٹھا ہے، بادشاہ کی ہر غلط صحیح میں ہاں ملائے بغیر اتنا عرصہ تو کوئی نہیں بیٹھ سکتا سیٹ پر، تو این ممکن ہے حرام تو نہیں کھاتا میرا بیٹا ہے، لیکن ہاں میں ہاں تو کئی غلط کاموں پہ بادشاہ کی ملا بیٹھتا ہوگا نا۔ تو میرے تقوی اور ورع کا درجہ یہ ہے کہ جب تک اس سیٹ پر بیٹھا ہے میں اس کے گھر سے پانی نہیں پیتا۔ جب وہ ریٹائرڈ ہوئے اس کے بعد امام احمد بن حنبل ان کے گھر سے پانی بھی پی لیتے اور کھانا بھی کھا لیتے۔ پھر جو اہل تقوی ہوتے ہیں ان کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر حرام کا لقمہ نہیں جانے دیتے، اتنی احتیاط برتتے ہیں۔ یہ اس لیے میں نے کہا تصوف لائف سٹائل کا نام ہے، یہ ریچول نہیں ہے، اس کے بغیر یہ رستہ عبور نہیں ہوتا۔ اور وہ حضرت مولا روم کی بات کہ درزیں بند کر دیں جن سے یہ بے احتیاطی کے چوہے داخل ہوتے، نہیں تو ساری زندگی نمازوں کے ذریعے اجر اکٹھا کرتے رہیں گے، یہ کھاتے رہیں گے، اور زندگی کی اخلاق، معاملات، حیا، نگاہ کی پاکیزگی، ان چیزوں کو محفوظ کرتے چلے جائیں اور احتیاط کرتے چلے جائیں۔ یہ نگاہ کی پاکیزگی کیا ہے، سماعت کی پاکیزگی کیا ہے، ہم اس کو بہت آسان اور لائٹ لیتے ہیں، مذاق سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے، ظاہری ایٹیکیٹس کسی کی صحبت میں پالش ہوتے چلے جاتے ہیں،
انسان سمجھتا ہے شاید میرا سفر طے ہو رہا ہے، لیکن جب تک اس نے درزیں بند نہیں کیں اس وقت تک وہ 10 سال بعد بھی مڑ کے دیکھتا ہے تو وہیں کھڑا ہوتا ہے۔ ظاہر سیکھ لیا اس نے، آداب سیکھے ظاہراً، اس سے امپروومنٹ پرسنالٹی میں آتی ہے، لیکن روحانی سفر وہیں کھڑا ہوتا ہے۔ پھر مشقت شروع ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے زندگی کا اتنا زمانہ ضائع کر دیا۔ یہ درزیں بند کرنی پڑتی، اس کے بغیر سفر طے نہیں ہوتا۔ اور لائف سٹائل ہے، اس کو اڈاپٹ کر لیں اور چلتے چلے جائیں۔ اور پھر قرآن مجید خود فرما رہا ہے کہ صبر اختیار کرو، ثابت قدمی اختیار کرو، اور اس پر پھر بہت محنت کرو، پھر اللہ پاک کامیابی سے متقی کر دے۔ تو یہ کچھ گزارشات تھی جو آج آپ کی اس اختتامی نشست کی وساطت سے میں نے ارادہ کیا کہ آپ سب کی گوش گزار کی جائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو 2 ماہ میں آپ لوگوں نے اپنا لرننگ کا سلسلہ جاری رکھا، اس کو آگے بھی جاری رکھیں گے، اور اس کو اب صرف سرٹیفکیٹ تک اس سفر کو محدود نہ رکھیں گے، اپنی زندگی میں اب مطالعہ میں ان چیزوں کو داخل کر لیں گے، ان کتابوں کو۔ حضور شیخ الاسلام کی تصوف پر کتابیں ہیں، دیگر بزرگان دین ہیں، کشف المحجوب بہت خوبصورت کتاب ہے، مطالعہ کے لیے، پڑھنے کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ اور دیگر کئی بزرگان دین کی معروف کتب ہیں جن کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اور حضور شیخ الاسلام کی آپ کے اپنے سلیبس میں لسٹڈ ہیں کئی تصوف کی کتابیں، ان کا مطالعہ زندگی کا حصہ بنائیں، اور جو کچھ پڑھتے چلے جائیں اسے زندگی میں داخل کریں۔ کسی پر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہے، سودا ہے آپس میں۔ بس عمل درآمدگی کرتے چلے جائیں زندگی کے اندر، اور جتنی زیادہ زندگی کے اندر سختی کرتے چلے جائیں گے اپنے ساتھ۔ آخری جملہ، لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، بینیفٹ آف ڈاؤٹ، سنا ہے نا یہ لفظ؟ گنجائش دینے کے لیے کسی کو ہم کہتے ہیں نا بینیفٹ آف ڈاؤٹ۔ اب صوفی کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ صوفی ہر دوسرے شخص کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہے، صرف اپنے آپ کو نہیں دیتا۔ صوفی اپنے آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دیتا، باقی کائنات کے ہر شخص کو دیتا ہے۔ یہ صوفی اپنے ساتھ سختی کرتا ہے، پھر یہ سفر انسان کا طے ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، اور جو باتیں ہم نے کی ہیں ان پر ہمیشہ ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس سینٹر کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے، جس مقصد کے لیے اس کا قیام عمل میں آیا ہے، یہاں سے تصوف اور تعلیمات تصوف اور حضور شیخ الاسلام کے تصوف پر مبنی افکار، ان کے فیوضات برکات ہمیشہ جاری و ساری رہیں، اور لوگ اس سینٹر سے وابستہ ہو کر اپنی ظاہری باطنی اصلاح کرتے رہیں انشاءاللہ۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔